अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए नॉवल के साथ हाज़िर हूँ जो कि आमना रियाज़ की एक तहरीर है, मोहब्बत का सुख़न। ये नॉवल सेकंड मैरिज बेस्ड नॉवल है, रोमांटिक नॉवल है। तो शुरू करने से पहले काइंडली जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ कर सर्दी की शिद्दत को कम करना चाहा, फिर शानों के गिर्द पड़ी शॉल को कुछ और मजबूती से अपने गिर्द लपेटा और लकड़ी का मनकश दरवाज़ा धकेल कर बाहर आ गई। नरम हवा का सर झोंका चेहरे को छूकर कपकपाने पर मजबूर कर गया था। नाक में जैसे मिर्चें सी घुल गईं। इसने दाएं हाथ से नाक रगड़ कर इसे हरारत पहुंचाई और तेज तेज कदम उठाती गेट की तरफ आ गई। कहर की मोटी सी तह लॉन के आखिरी कोने तक फैली हुई थी। लरसते हाथों से इसने गेट खोल दिया। कार में बैठे वलीद कासिम ने इसे किसी कदर हैरानगी से देखा। फिर जब वो पोर्च में कार लॉक कर रहा था तो वो गेट बंद करके इसकी तरफ आ गई। तुम कब आई? इसने पहले खुशगवार सी हैरत के ज़ेरे असर पूछा, फिर गेट की तरफ देखा। और चौकीदार कहाँ है? मैं शाम में आई थी शोएब भाई के साथ और चौकीदार की बीवी बीमार हो गई है, इसीलिए तो मैं बीवी को पसंद नहीं करता। हर दूसरे रोज़ बीमार हो जाने वाली सिंफ। इसके पीछे आते हुए वलीद ने अफसोस से इजहार राय किया तो वो जो मुनक्किश दरवाज़ा खोल रही थी रुक गई और गर्दन मोड़कर बोली, हैं, लेकिन तुमसे किसने कहा है कि चौकीदार की बीवी को पसंद करते फिरो? फिर समझाने वाले अंदाज में बोली, सुधर जाओ वलीद कासिम, ये इधर उधर की ताका झांके तुम्हें ज़रूर पिटवा कर छोड़ेगी। अरे खौमखा पिटे हमारे दुश्मन। वो बेनियाजी से कहता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया तो वो भी पीछे ही चली आई। यूँ भी हमें कवारियों की कमी है क्या, जो हम बीवियाँ देखते फिरें, वो भी दूसरों की? तौबा तौबा, खुदा हमें इस करे वक्त से बचाए। हम तो अपनी बीवी ही ऐसी लाएंगे जिसे देखकर दूसरे खुश हों, है ना? ज़ैनब ने फ़िक्रा उचक कर मुकम्मल कर दिया। वलीद एक पल को अंदर ही अंदर झींपा। वो बात को क्या मफ़हूम दे गई थी? बको मत। माँ जी सो गई? टाई की नॉट ढीली करते हुए उसने पूछा। सो गई, वो बोले, साथ ही बेड पर उछाले जाने वाली टाई कैच करते हुए। इसे खफकी से घूरा तो वो चिढ़ाने वाले अंदाज में हंस दिया। खाना लगा दूँ तुम्हारे लिए वलीद? वलीद ने एक नज़र इसे देखा, फिर कोट की जेब से वॉलेट और मोबाइल निकाल कर टेबल पर रख दिया। तुम खा चुकी? माँ जी के साथ ही खा लिया था, इसने सरसरी बताया। फिर बोली, चाइनीज़ राइस बनाए हैं साथ में। वलीद ने हाथ उठाकर रोक दिया। उफ बस करो यार, कहीं ऐसा ना हो मैं नदीदा बन जाऊँ। कसम से पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फिर बोला, आज मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ डिनर पर गया था। शर्ट के कप खोलते हुए इसने बहुत राजदारी से बताया तो वो संजीदगी से बोली, ये तुम अपनी बदसौख सेक्रेटरीज क्यों पॉइंट करते हो वलीद? ताकि मेरे अच्छे ज़ौक की निशानदही हो सके। तुरंत जवाब आया, वैसे मेरे स्टाफ में एक से भरकर एक हसीन और बाज़ौक लड़की है, तभी तो सबके सब अपने बॉस पर जान छिड़कती हैं। इसने फर्जी कॉलर झाड़े तो वो मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये खुशफहमी आपको ले डूबेगी हजरत। जी नहीं, हजरत की कश्ती में सुराग नहीं है। वह एकदम इसके और दरवाजे के बीच घायल हो गया। कॉफ़ी बना लाओ, बैठकर बातें करेंगे, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। नींद तुम्हें नहीं आ रही मगर मुझे आ रही है ना। किचन का रास्ता तुम्हें मालूम ही है, लिहाजा अपनी मदद आपके तहत काम करो। वो इसे हटाकर जाने लगी मगर वो फिर सामने आ गया और बेहद मस्कीन सूरत बनाकर बोला, इतने दिनों से अपनी मदद आप ही कर रहा था, अब आ ही गई हो तो ये कार खैर करती जाओ, बहुत सारी दुआएं दूंगा मैं तुम्हें। इसने बाकायदा हाथों से इशारा किया तो वो हंस दी। ये दुआएं तुम कल तक संभाल रखो, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। वलीद ने इसकी स्याह भंवरासी आंखों को देखा, फिर मुंह बसोड़ कर एक तरफ हो गया, गोया जाने की इजाज़त दे दी। ज़ैनब इसके इस बच्चों के से अंदाज पर बहुत बेसाख्ता हंसी थी, फिर इसके बाल मुंतशिर करके बाहर आ गई। अपने कमरे में आते ही वह लिखने बैठ गई थी। आज मुझे वहीद बहुत याद आ रहे हैं, न जाने क्यों। इनकी रफ़ाकत में गुज़ारा हुआ वो एक माह जो इन 2 सालों पर बारी है, मुझे लम्हा ब-लम्हा याद आ रहा है। पता नहीं इन्हें दुनिया से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। ना तो इन्होंने साथ जीने की कसम खाई और ना साथ मरने का कोई वादा मेरे हाथ थमाया। तभी तो शायद अकेले ही चले गए, वरना इस एक्सीडेंट में मैं क्या कम ज़ख्मी हुई थी। आज जब शोएब भाई मुझे यहाँ छोड़ने आ रहे थे तो मैंने इन्हें अपनी जॉब के मुतालिक बता दिया। इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस खामोश रहे, मगर मैं जानती हूँ कि इन्हें मेरा ये इक़दाम बुरा लगा है। माँ जी और वलीद भी खफ़ा होंगे मगर मैं क्या करूँ, आखिर कब तक इन दोनों घरों के बीच डोलती रहूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे रुपए पैसे की ज़रूरत है, ये ज़रूरत तो शोएब भाई, तहमीना भाभी, माँ जी वक्तन फ़वक्तन बिना कहे ही पूरी कर देते हैं, मगर अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कल कल को भाभी अगर रवायती भाभी बन भी गई, खुदा न खास्ता, तो माँ जी तो हैं ही जिन्होंने फूफी या सास की बजाय मुझे बिल्कुल माँ की सी मोहब्बत दी है। फिर अगर कल को वलीद की बीवी, खैर आने वाला वक्त तो हर एक को डराता है और मैं तो इसी हर एक में शामिल हूँ। अब मैं सो जाती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत नींद आ रही है। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही हैं, यकीनन वलीद कॉफ़ी बना रहा होगा।
میرا خیال ہے اب اس کا بھی کوئی بندوبست کر ہی دینا چاہیے۔ ویسے وہ مجھے بےحد پیارا ہے، بالکل وحید کی کاربن کاپی۔ بس یہاں سنجیدگی نہیں ہے۔ وہ کچھ اور بھی لکھنا چاہتی تھی مگر نیند کی دیوی کچھ ایسی مہربان ہوئی کہ وہ لائٹ بھی آف نہ کر سکی۔ ولید، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اب اٹھ بھی چکو۔ چوتھی بار دروازے سے منہ نکال کر چیخنے کی بجائے اس نے اندر آ کر کمبل ہی کھینچ لیا، اور یہ ترکیب ہمیشہ کی طرح کارگر رہی تھی۔ تم ہمیشہ بدصورت ویلن کی طرح انٹری دیا کرو زینب خاتون۔ نیند سے بوجھل آواز میں وہ جھنجھلا کر بولا۔ اب کیا کیا میں نے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر کمبل سمیٹنے لگی۔ کیا کیا؟ وہ اٹھ بیٹھا، پھر انگلیوں سے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ ساری ہی شادی اچھی طرح سے ہو گئی، اب تو بس میں اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے ہی والا تھا کہ تم ٹپک پڑی۔ ہا ہا ہا، تم اور تمہارے خواب، کیوں کیا خرابی ہے میرے خواب میں؟ وہ لڑنے کو تیار تھا۔ معاف کرو مجھے، کوئی خرابی نہیں ہے تمہارے خوابوں میں، وہ بولی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم ناشتہ تیار کر چکی ہو، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آ جاؤں، اور دیر کرنے کی صورت میں مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا، یہی نا؟ ولید نے تائید طلب نظروں سے اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تم چلو، میں 5 منٹ کی بجائے 4 منٹ میں تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ پھر اپنے کہنے کے مطابق وہ 4 منٹ میں ہی آیا تھا۔ تب تک وہ اور ماجی ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ تم آفس کتنے بجے جاؤ گے ولید؟ ولید جو اخبار سامنے پھیلائے جلدی جلدی ہیڈ لائنز پر نظر دوڑا رہا تھا، سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اخبار ایک طرف ڈال کر آملیٹ والی پلیٹ اپنے آگے گھسیٹ لی۔ جتنے بجے روز جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے بتا کر پوچھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ولید نے کسی قدر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آفس؟ زینب مسکرائی، ابھی وہ اس سے لاہور آنے کا مقصد نہیں بتانا چاہتی تھی۔ نہیں، آفس تم اکیلے ہی جانا، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ یعنی لفٹ چاہیے؟ وہ اس بات میں مسکرا دی، پھر جب وہ چائے کا آخری سپ بھی حلق میں اتار چکا تو اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا ماجی، میں جا رہا ہوں۔ اور میں بھی۔ زینب بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماجی نے بہت شفقت سے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور نصیحت بطور خاص ولید کو کی تھی۔ جی ماجی، میں سلو ڈرائیو ہی کروں گا، اور پھر یہ جانشین ہے نا آپ کی میرے ساتھ؟ اس نے زینب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ یکے بعد دیگرے باہر نکلے تھے۔ کہاں ڈراپ کروں تمہیں؟ مین روڈ پر آتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ڈی بی ایس کے سامنے۔ زینب نے حت المقدور سرسری انداز اختیار کیا تھا، اس کے باوجود وہ چونک گیا، ایک نظر اسے دیکھا، پھر ونڈ اسکرین سے باہر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ ڈی پی ایس اسکول؟ زینب نے سر ہلا کر اس کے شک پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ میری معلومات کے مطابق تو تم ہسٹری میں ماسٹرز کر چکی ہو، پھر یہ یکایک نرسری میں ایڈمیشن لینے کا خیال کیوں آیا تمہیں؟ اس کی شرارت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے جاب مل گئی ہے ولید، اور آج ہی سے جوائن کرنا ہے۔ اسے پتا تھا کہ یہ بات ماجی کی طرح وحید کو بھی بری لگے گی۔ انہیں تو وہ کسی طرح راضی کر ہی چکی تھی، اور اب اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر صاف دیکھ رہی تھی۔ تم؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر فوراً ہی لب بھینچ کر نظریں باہر نکال دی۔ آنکھوں میں صاف درشتگی اور خفقیدہ سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کار کی سپیڈ بھی غیر معمولی حد تک بڑھا دی گئی تھی۔ زینب نے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اگرچہ اسکول میں پہلا دن تھا، مگر چونکہ اس کا ذہن ولید میں اٹکا ہوا تھا، سو وہ کچھ بھی ڈھنگ سے نہ کر پائی۔ واپسی اسکول وین سے ہوئی تھی، ولید کے آنے میں ابھی کچھ دیر تھی، سو وہ ماجی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں تھی۔ یہ مسکراہٹ غالباً ان کی شخصیت کا حصہ تھی، کیونکہ ولید کو دیکھ کر بھی ایسی ہی مسکراہٹ کی کرنیں ان کے ہونٹوں پر دمکتی تھیں۔ کیسا رہا اسکول کا پہلا دن؟ جی بس ٹھیک رہا، وہ تھکان زدہ سا جواب دے کر ان کے ساتھ ہی کمبل میں گھس گئی۔ ماجی نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی سے بال سمیٹے تھے۔ تھک گئی ہونا؟ وہ واقعی تھک گئی تھی، مگر ان کا خیال کرتے ہوئے ہنس کر نفی میں سر ہلا دیا۔ مگر ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے تو میں تمہیں روک رہی تھی۔ آخر ضرورت ہی کیا ہے تمہیں نوکری کی؟ گھر میں فارغ رہ رہ کر میں بہت بور ہو چکی ہوں ماجی۔ پچھلے سال تک تو پڑھائی تھی، مگر اب… ولید کو اندر آتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم ماجی، اس نے بڑی سنجیدگی سے آ کر ماجی کے سامنے سر جھکایا تھا۔ آج تم جلدی کیسے آ گئے ولید؟ اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے انہوں نے کسی قدر تشویش سے دریافت کیا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کچھ خاص وجہ نہیں، ذرا سر میں درد تھا۔ تم کپڑے بدل لو، تب تک میں کھانا گرم کر دیتی ہوں، اس کے بعد چائے پی کر کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بیٹھیے ماجی، میں گرم کر لیتی ہوں۔ زینب نے روکنا چاہا تو وہ بولی۔ تم بھی تو تھکی ہوئی ہو۔ وہ باہر نکل گئیں۔ زینب جو کچھ سوچ کر رک گئی تھی، پہلے بند دروازے کو دیکھا، پھر اسے۔ میں بھی تم سے بڑی ہوں، کبھی مجھے بھی سلام کر لیا کرو۔ ولید نے اسے خفگی سے گھورا تو وہ جو ہنسی دبائے بیٹھی تھی یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اسے ہنستا دیکھتا رہا، پھر باہر جانے لگا تو وہ ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ خفا ہو؟ اگرچہ معلوم تھا، پھر بھی دوڑ کا سرا کہیں سے تو پکڑنا ہی تھا۔ ولید نے جواب دینے کے بجائے سینے پر بازو باندھ کر اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں، جن میں خفگی بھی تھی، تعصب بھی۔ تم میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو ولید۔ اس نے توقف کیا۔ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں۔ اس نے اپنی بے بسی کا اظہار یوں ہی مناسب سمجھا۔ ولید اسے دیکھتا رہا، پھر پچھلے صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں جا رکا۔
بوریت دور کرنے کے لیے اور بھی 100,000 طریقے ہیں۔ اس نے رک کر ایک ہی پل میں جیسے سارے حالات کا جائزہ لیا۔ وہ زینب کو بہت حد تک سمجھنے لگا تھا، تبھی بولا، بور ہو جاتی ہو تو میرے آفس چلو۔ مجھے یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں ٹکے ٹکے کی نوکری کرتی پھریں۔ وہ قطعیت سے بولا، ٹکے ٹکے کی نوکریاں؟ اسے جیسے جملے کے کسی حصے پر اعتراض تھا۔ وہ لوگ مجھے بہت اچھی پے دیتے رہے ہیں ولید۔ اچھی پے؟ اس نے دہرایا، پھر تن سے بولا، کتنی دے رہے ہیں؟ 3,000، 6,000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ؟ زینب جھنجھلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بات اسے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ ولید نے اسے الجھن میں دیکھا تو اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہمارا بزنس میں نے اور وحید بھائی نے مل کر شروع کیا تھا زینب، لہٰذا تمہارا حق بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ میرا۔ اب اگر تم جاب بھی کرنا چاہتی ہو تو آفس آ جایا کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تمہیں تمہاری الٹی سیدھی سوچوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ وہ جیسے اس کی چوڑی پکڑتے ہوئے مسکرایا۔ زینب کی نظریں گود میں رکھے ہاتھوں سے نہیں ہٹی تھی۔ ولید نے کچھ دیر جواب کا انتظار کیا، پھر دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس کا سر دائیں بائیں ہلا دیا۔ سن رہی ہو یا نہیں؟ سن چکی ہوں، اس نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ولید مسکرایا، سمجھی بھی ہو یا؟ سمجھ گئی ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ ولید اپنے گھٹنوں پر ہتھیلیوں سے بوجھ ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا کیا سمجھی ہو؟ متبسم و شریر لہجے میں اس نے دریافت کیا۔ یہی کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو اور نصیحتیں کرنے لگے ہو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تھی۔ ولید ہنستا ہی چلا گیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ ہنستی رہا کرو زینب، اچھی لگتی ہو۔ وہ اپنی پیاری سی دوست کو بہت پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ظاہر ہے میں اچھی ہوں تو اچھی ہی لگوں گی نا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر اور ایک شان بے نیازی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ ولید وہیں کھڑا سوچتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ اس رات وہ اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا، مجھے لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، صرف اتنا کہوں گا کہ اس کی مسکان بہت خوبصورت ہے۔ شاید اس دن بھی وہ مسکرا رہی تھی جب پہلی بار میرے دل نے اسے حاصل کرنے کی تمنا کی تھی۔ شام بھری اجلی سی تھی، گزشتہ دنوں کے برعکس آج قہر نے اپنے پنکھ نہیں پھیلائے تھے۔ اس کے باوجود سردی بے حد کڑاکے دار تھی۔ ماجی عبدالکریم کو ساتھ لگائے گندم اور خوش میوہ جات ملا کر نشاستہ تیار کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں یہ گاؤں کی خاص سوغات تھی جو انہوں نے اپنی دادی سے سیکھی تھی۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی جس پر کوئی گیتوں کا پروگرام چل رہا تھا۔ ایک نظر اسکرین پر ڈالتی، دوسری ہاتھ میں پکڑی کتاب پر، اور ساتھ ہی ساتھ مونگ پھلی سے لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ ولید ابھی سو کر اٹھا تھا، سیڑھیاں اترتے اسے دیکھا، وہیں اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، آواز میں ابھی بھی نیند کا اثر تھا۔ وعلیکم السلام۔ زینب نے اسے دیکھا، پھر وال کلاک کو۔ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ آج سنڈے ہے۔ اس نے دیر سے اٹھنے کی اپنے تئیں معقول وجہ بتائی تو وہ مزید ڈھپٹ کر بولی، سنڈے ہے نہیں بلکہ تھا، شام کے 5 بج رہے ہیں اس وقت۔ یہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے بات انسنی کر کے وہ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر دیکھنے لگا۔ زینب نے اسے گھورا، پھر کتاب جھپٹ لی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے سمجھنے کا شوق بھی نہیں ہے، اس نے ناگواری سے ناک سکیڑ کر کہا۔ اس کتاب کا تو نام ہی اس قدر خوفناک ہے کہ بندہ محبت سے ہی گھبرا جائے۔ او گوڈ، محبت مردہ پھولوں کی سمفنی۔ یہ کوئی نام ہے؟ ایک تو محبت، پھر پھول، وہ بھی مردہ، اور یہ سمفنی کیا بلا ہے؟ نہ جانے یہ اردو رائٹرز کس قسم کے نام رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، اس نے میز پر پڑی کتاب اٹھائی۔ قربت مرگ میں محبت۔ قربت مرگ، یہ لفظ اس نے زیر لب دہرایا تھا، پھر سر کھجا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ قربت کیا ہوتی ہے؟ تمہارا سر ہوتی ہے۔ زینب نے کتاب کھینچ لی۔ اب خدا کے واسطے میرے سر کی شان میں قصیدے نہ پڑھنا، بس جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ، ذرا مارکیٹ تک جانا ہے۔ میں نہیں جا رہی۔ زینب نے خفگی کے اظہار کے طور پر چہرے کے آگے کتاب کھول لی، مگر ولید نے کتاب چھین لی۔ خواہ نہیں جا رہی، بس اب میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، فوراً سے بیشتر اٹھ جاؤ۔ وہ روب سے بولا اور اس روب میں استحقاق تھا۔ زینب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ ولید کے دوست کی شادی تھی جس کے لیے اسے گفٹ لینا تھا، تبھی چوائس کے لیے اسے لے آیا تھا۔ گفٹ خرید کر وہ اس کے نانا کے باوجود مارکیٹ سے منسلک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں سوپ پلوانے لے آیا تھا۔ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے سے پہلے ہی وہ اپنا فیورٹ سوپ آرڈر کر کے بیٹھ گیا، پھر نگاہ نہ جانے کہاں گئی تو میں ابھی آیا کہہ کر کچھ فاصلے پر موجود ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ واپسی ایک بے حد خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی۔ زینب، یہ فاتین ہے۔ ولید نے تعارف کروایا تو زینب نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ہی خوش اخلاق و خوش گفتار بھی تھی۔ زینب کو اندازہ ہوا کہ وہ اور ولید آپس میں کافی فرینک ہیں۔ اچھا بھائی، میں تو اب چلتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زینب نے ساتھ سوپ پینے کی دعوت دی تو بولی، کیوں رہا؟ ابھی تو میں اپنے کزن کے ساتھ آئی ہوں، ابھی بھی وہ وہاں تنہا بیٹھا مجھے گالیاں دے رہا ہوگا، اسے بھی یہیں بلا لیتے ہیں۔ ولید کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کر چلا بھی گیا تھا۔ فاتین اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ واپسی تک زینب کے ذہن میں ایک سوال خود بخود مچاتا رہا، تبھی جب ولید نے گاڑی فرسٹ گیئر میں ڈالی تو بولی، بہت اچھی لڑکی ہے فاتین، ہے نا؟ ہم اچھے تو ہمارے فرینڈز بھی اچھے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ زینب نے ایک چپٹ اس کے شانے پر رسید کی تھی تو وہ ہنسنے لگا۔ بات سنو میری ولید، ماجی اب تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہیں۔
ہاں تو ضرور کریں، میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زینب پرجوش انداز میں اس کی طرف گھوم گئی۔ کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ صرف ایک بھائی، بہت ساری ہیں۔ آنکھوں میں شرارت ہم کرنے لگی تھی۔ زینب کا جوش صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سنجیدہ ہو جاؤ ولید، ماں جی واقعی بہو لانا چاہ رہی ہے۔ یار میں 100% سنجیدہ ہوں، ماں جی حکم تو کریں، میں ان کے قدموں میں آج ہی بہوؤں کا ڈھیر لگا دوں گا۔ مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو، سچ سچ بتاؤ، فاتین ہے نا وہ؟ کیا غضب کر رہی ہو زینب؟ وہ صرف میری دوست ہے۔ دوستی ہی محبت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ ولید نے یکدم گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ وہ چڑ گئی تھی۔ کچھ نہیں، ولید نے نفی میں گردن ہلا کر نظریں واپس باہر ٹکا دی۔ زینب تب کر باہر دیکھنے لگی اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر وہ باقی کا تمام راستہ خاموش رہی تھی۔ ولید خود ہی بولتا رہا، اس کی خاموشی پر فکرے کستا رہا، مگر وہ خاموش رہی۔ گھر پہنچ کر وہ بغیر کچھ کہے فوراً کار سے اتر جانا چاہتی تھی، مگر ولید نے پکارا تو وہ رک گئی، البتہ نہ کچھ کہا اور نہ پلٹی۔ وہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے زینب۔ اسٹیئرنگ پر دونوں ہتھیلیاں جمائے ونڈ اسکرین سے باہر پورچ کے فرش پر کسی اندیکھے ذرے کو کھوجتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ زینب ایک پل کو ٹھٹکی، پھر اس بات کو اپنی پہلی گفتگو کے آغاز کرتے ہوئے وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی طرف گھوم گئی۔ کہو۔ چہرے پر اس وقت حد درجہ سنجیدگی تھی۔ ولید نے گردن موڑ کر اس کی صورت دیکھی، پھر جھجکتے ہوئے انداز میں کہا، تم خفا تو نہیں ہوگی؟ نہیں، تم کہو۔ اچھا رہنے دو، وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول رہا تھا۔ زینب نے ایک دم اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، مجھے بتاؤ۔ ساری سنجیدگی ہوا ہو گئی تھی، اب وہاں فقط تجسس ہی تجسس تھا۔ ولید نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تم خفا ہو جاؤ گے زینب، وہ بے بسی کے انداز میں سے تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ ایک دم بولی، نہیں میں خفا نہیں ہوں گی، تم کہو۔ وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے توقف کیا۔ زینب کا تجسس انتہا کو چھونے لگا کہ تم ڈل کلر مت پہنا کرو، بھوتنے لگتی ہو۔ اپنا جملہ مکمل کرتے ہی وہ منہ پھاڑ کر ہنسنے لگا تھا۔ زینب کے اعصاب ایک پل کو ڈھیلے پڑ کر تن گئے۔ اسے اس قدر احمقانہ بات کی توقع نہیں تھی۔ ذہن میں تو اس کی شادی گھوم رہی تھی، لہٰذا ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر اتر گئی۔ ولید نے روکا بھی نہیں کیونکہ وہ ہنسنے میں مصروف تھا۔ چمکدار دھوپ کی حدت جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ بیرونی دیوار سے لپٹی بوگن ویلیا بھی بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ دھوبن چڑیا کے ساتھ مل کر کمریوں نے ایک ادھم سا مچا رکھا تھا۔ زمردی سبزہ نکھر کر عجب ہی چپ دکھلا رہا تھا، اور ایسے میں لان کے بیچوں بیچ کین کی سفید کرسیوں پر براجمان ولید قاسم کی نوحوں سے شگل فرماتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ زینب کے ساتھ عبدالکریم کو آدھا دیکھ کر اس نے موضوع بدل دیا۔ عبدالکریم غیر معمولی طور پر چپ تھا، بلکہ سنجیدگی سے منہ پھیلائے ہوئے تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماجی نے پوچھا۔ وہ ٹرے ٹیبل پر پٹکنے کے اسے انداز میں رکھ کر سیدھا ہوا، پھر اور دونوں بازو کمر پر رکھ کر ایک ہپکی بڑی نگاہ زینب پر ڈالی۔ یار عبدل، یہ گھوڑیاں بعد میں ڈال لینا، پہلے یہ بتاؤ کدو کے جیسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ آپ کو پتا ہے سر جی، یہ باجی جی کل جا کر رہی ہیں اپنے بھائی جان کے گھر۔ پوچھے ماجی کیوں جا رہی ہیں اتنی جلدی؟ شکایتی سے انداز میں وہ ماجی کی طرف گھوما۔ میرا جانا ضروری ہے عبدل، اور پورے 3 دن سے میں یہی تو ہوں۔ زینب نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ 15-16 سال کا یہ لڑکا ماجی نے جز وقتی کام کاج کے لیے رکھا ہوا تھا۔ 10 سال کی عمر میں وہ اس گھر میں آیا تھا اور اب تک بہت کھل مل گیا تھا۔ زینب کے سمجھانے کے باوجود وہ ہنوز خفا شکل بنائے اندر کی طرف چلا گیا تو ماجی بولی، ایک تو پہلے ہی اتنے دنوں بعد آتی ہو، پھر جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے میرے ہی پاس رہو، مگر تم سنتے ہی نہیں ہو۔ میرا دل نہیں لگتا زینب، میرا بھی۔ کسی کے دل میں گونج ابھر کر لبوں پر خفیف سا تبسم بکھیر گئی تھی۔ زینب نے بڑے پیار سے ماجی کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ پکا وعدہ، اگلی بار آؤں گی تو آپ کے پاس بہت دن رہوں گی۔ ابھی میرا جانا ضروری ہے، وہاں ساہیوال میں تہمینہ بھابھی میرے بغیر تنہا ہو جاتی ہیں اور اب کل سے بخار میں پھنک رہی ہیں۔ تبھی شعیب بھائی نے مجھے فون کیا ہے۔ کہتی تو تم بھی ٹھیک ہو، تنہائی بڑا عذاب ہے، اور بڑھاپے میں تو ویسے بھی گھنٹے صدیاں بن جاتے ہیں۔ یہ ولید تو سارا دن آفس میں ہوتا ہے، شام میں دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے، خالی کر مجھے تو کاٹ کھانے کو ڈھونڈتا ہے۔ اداس مت ہو ماجی، آپ کہہ رہی تھی نا کہ اب ولید کی شادی ہو جانی چاہیے، تو یہ بہت مناسب وقت ہے اس کی شادی کے لیے۔ اس کے بعد آپ ایک درجن بچوں کی دادی بن جائیں گی، ساری تنہائی ختم ہو جائے گی، کیوں ولید؟ وہ ان کی افسردگی ختم کرنے کے خیال سے بولی تھی، ساتھ ہی اسے بھی شامل گفتگو کیا تھا۔ ارے صرف ایک درجن ہی کیوں، میں تو 2 درجن کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ شرم کرو، ماں کے سامنے اس قسم کی بات کرتے ہو، حیا نہیں آتی؟ انہوں نے ڈپٹا تو وہ کرسی ان کے کچھ اور قریب گھسیٹ لایا۔ میں تو صرف آپ کی وجہ سے کہہ رہا تھا، ورنہ مجھے تو 8 درجن بھی کافی رہیں گے۔ اس کا اندازہ ابھی بھی شریر سا تھا۔ تم بچوں کو ہم ماں باپ کی خوشیوں کا احساس ہوتا ہی کب ہے؟ ارے وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا۔ ایک وہ حیدر ہے، ایسا بیوی اور بیٹا کے ساتھ جا کر دبئی بسا کے ماں کو ہی بھول گیا۔ اتنا نہیں ہوتا کہ کبھی سال 2 سال بعد آ کر بوڑھی ماں کو صورت دکھایا جائے، مرحوم باپ کی قبر پر 2 حرف فاتحہ ہی پڑھ دے۔
وہ غصے پیچ در پیچ کھولتے ہی جا رہی تھی۔ ابھی مزید ارادہ تھا مگر عبدل نے ان کی نند کے فون کی بابت خبر دی تو وہ اندر چلی گئیں تو وہ افسردگی سے بولی، دیکھا ماں جی کتنی تنہائی محسوس کرنے لگی ہیں۔ دیکھا۔ تم واقعی شادی کر لو ولید، بہو کے آنے سے کم ماں جی کی تنہائی تو دور ہوگی۔ اچھا، زینب نے تھوڑا الجھ کر اسے دیکھا۔ تم واپس کب جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ کل شام کو شعیب بھائی آ رہے ہیں لینے۔ وہ کچھ پل خاموش رہا پھر بولا، تمہیں پتہ ہے ماں جی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہماری زینب عام لڑکیوں جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہے بھلا اس بات کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم میں عام لڑکیوں والے گٹس تو سیرے سے ہے ہی نہیں۔ سب لڑکیاں کتنی ہنسمکھ ہوتی ہیں، ہر دم ہنستی مسکراتی شرارتیں کرتی ہوئی، جبکہ تم، اس نے ناگواری سے ناک سکیڑی، ہر وقت ہی سری برسی شکل لیے گھومتی ہو، ہنستی بھی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے ہنسی ادھار لے رکھی ہو، جسے سینت سینت کر استعمال کرنا فرض ہو۔ زینب خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ خیر سری برسی شکل تو نہیں ہے میری، اور ہنستی بھی میں خوب ہوں۔ جہاں تک عام لڑکیوں والی بات ہے تو 2 مہینے بعد میں پورے 26 برس کی ہو جاؤں گی، اور اس عمر میں لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، یعنی سنجیدہ اور سوبر۔ اس نے آخری 2 لفظوں پر زور دیا تو ولید بولا، سنجیدہ اور سوبر۔ پھر کندھے اچکا کر بولا، ہمیں تو یوں بھی اس دادیوں والے سٹائل میں اچھی لگتی ہو، یعنی سنجیدہ اور سوبر۔ اس نے بھی آخری 2 لفظوں پر ہی زور دیا تھا۔ زینب کا کہا بڑا بے ساختہ تھا۔ تعریف کا یہ اندازہ کوئی نیا تو نہ تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے ولید کے بال منتشر کرنا چاہے تو ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی اپنے سامنے کھول لی اور کتنی ہی دیر تک دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ زینب نے بھی اپنی نگاہیں ہتھیلی پر جمائی۔ دیکھ رہا ہوں اس ہاتھ کی لکیروں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا مگر آنکھیں شرارت سے لبریز تھیں۔ تو پھر مل گیا اپنا نام؟ وہ بھی شرارت سے گویا ہوئی۔ ہاں مل گیا۔ ولید نے اس کا ہاتھ دونوں ہتھیلیوں میں جکڑ کر نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکا دی اور بولا، زینب مجھ سے شادی کرو گی ایک پل، اور اس ایک پل میں آسمان پر موجود ستارے یکے بعد دیگرے ٹوٹنے لگے۔ زینب گنگ سی اس کی صورت تکے گئی، شاید وہ مذاق کر رہا ہو، مگر وہاں نہ مذاق تھا اور نہ شرارت، بلکہ ایک نرم سا تاثر تھا۔ زینب نے ناگوارے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا خیال تھا کہ اسے یوں غصے میں دیکھ کر یقیناً وہ ہنس دے گا، مگر وہ بولا، بکواس نہیں ہے لڑکی، پرپوز کر رہا ہوں میں تمہیں۔ کہو کرو گی مجھ سے شادی؟ شٹ اپ ولید، آئی سے جسٹ شٹ اپ۔ وہ دھاڑی، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو یہ انتہائی گھٹیا مذاق ہے۔ مذاق؟ اس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی عقل پر افسوس کر رہا ہو۔ مذاق نہیں ہے یہ زینب، میں سنجیدہ ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، کیونکہ تمہیں چاہنے لگا ہوں میں، اور بس۔ زینب نے انگلی اٹھا کر روک دیا۔ بس ولید قاسم، اب آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ وہ مارے تیش کے لرز ہی تو گئی تھی۔ زینب میری؟ زینب جھٹکے سے اٹھی تھی اور پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی تھی۔ ولید نے اسے جاتے دیکھا، پھر انگلیوں سے بال سنوارتے ہوئے کمر کرسی کی پشت سے ٹکا دی تھی۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتے۔ وہ مسکرایا اور کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ زینب اسی شام کو چلی گئی تھی اور ولید جانتا تھا کہ وہ بہت خفا ہو کر گئی ہے۔ شکر ہے تم آ گئیں، پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی۔ اس سے چائے کا مگ تھما کر تہمینہ بھابھی اس کے قریب میں بیٹھ گئی تھی۔ یہاں آپ مس کر رہی ہیں اور وہاں ماں جی۔ وہ چائے کا بڑا سا سپ لیتے ہوئے مسکرائی۔ صرف ماں جی؟ ولید بھی تو تمہیں مس کرتا ہوگا۔ اس سے لگا بھابھی طنز کر رہی ہیں، مگر ان کا انداز بہت عام سا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ کو رد کرتے ہوئے بدقت بھی مسکرائی۔ ہاں وہ بھی، بلکہ وہ تو مجھے آنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ آپ کی بیماری کا بتایا تبھی آنے دیا۔ اسٹیشن پر بھی وہی مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ بہت اچھا کیا تم نے جو آ گئی۔ اب کچھ دن اطمینان سے ہمارے ہی پاس رہو، پھر تو وہیں رہنا ہے۔ زینب ٹھٹک گئی، چائے کا گھونٹ خلق میں اٹک گیا تھا۔ کیا مطلب بھابھی؟ اب کے بھابھی چونکی بالکل ہی بے اختیاری میں کہہ گئی تھی، سو فوراً بات پلٹ دی۔ میرے پاس تمہارے لیے خبر ہے زینی۔ انہوں نے تجسس پھیلانا چاہا اور زینب کے اندر خوف سا پھیل گیا۔ کون سی خبر؟ بھابھی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے دیکھتی رہی۔ اس پل بہت دل فریب مسکراہٹ ان کی لبوں پر کھیل رہی تھی۔ تم پھوپھو بننے والی ہو؟ سچ؟ اس نے مارے خوشی کی چیخ ماری تھی۔ 9 سال کی منتوں مرادوں کے بعد یہ خبر ملی تھی۔ بھابھی ہنسنے لگیں۔ 100% سچ؟ زینب ان سے لپٹ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ بھابھی خوش ہونے کے ساتھ ساتھ شرمائی ہوئی بھی تھیں۔ کیا نام رکھیں گی؟ ارے ابھی تو بہت وقت ہے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہنسنے لگی۔ اتنی اچھی خبر اتنی دیر سے کیوں دی آپ لوگوں نے؟ کل جب شعیب بھائی کا فون، ارے یاد آیا، آپ کو تو بخار تھا نا؟ جھوٹ نہیں بولتے تو تم اتنی جلدی واپس کیسے آتی؟ وہ اپنے کارنامے پر خوش ہو رہی تھی، تبھی فون کی بیل چیخ اٹھی۔ بھابھی فون ریسیو کرنے چلی گئی تو وہ چائے کے برتن دھونے لگی۔ ذہن گھوم پھر کر پھر سے ولید قاسم میں جا اٹکا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی بات نے غصہ دلایا ہے یا افسوس۔ کہاں ہو؟ بھابھی نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونکی۔ میں کب سے بول رہی ہوں، مگر تم نہ جانے کہاں ہو۔
हाँ, वो अपने भतीजा-भतीजी का नाम सोचने लगी थी। इसने बात बनाई, वरना हकीकत ही थी कि इसे भाभी के आने तक की खबर ना हुई थी। किसका फ़ोन था? शोएब का, भाभी ने बताया। कह रहे थे लंच टाइम में घर नहीं आ सकेंगे, कुछ ज़रूरी काम है, लिहाज़ा हम लोग इंतज़ार ना करें इनका। भाभी ने तवा चूल्हे पर चढ़ाया तो वो हंडिया की तरफ मतवज्जा हो गई। यूँ ही इधर-उधर की बातों में वक़्त कट गया था। फिर जब वो दोनों खाना खा रही थी, तो एक बार फिर फ़ोन बजने लगा। देखना ज़रा किसका है, मैं पानी ले आऊँ। भाभी किचन में चली गई, वो टेलीफ़ोन स्टैंड तक आ गई। हेलो, मैं हूँ, कैसी हो? वो खामोश रही। अगर वो ना भी बताता, तो वो पहचान ही लेती। कुछ कहोगी नहीं? वो मुतबस्सम लहजे में पूछ रहा था। अच्छा, डाँट ही दो। वो अभी भी खामोश रही। तुमने बहुत अच्छा किया कि साहिवाल चली गई। अब मैं जल्दी आऊँगा तुम्हें लेने, बारातियों के साथ। वो सुलग कर रह गई। ज़रूर आना बारातियों के साथ मेरे जनाजे में शरीक होने। इसने तुरक कर फ़ोन पटक दिया। दिल एक अथाह में डूब कर उभरा था, दिमाग बस एक पल को माऊफ हुआ था। इसने सर को झटका दिया। किसका फ़ोन था? इसे आता देखकर भाभी ने पूछा। वलीद का। वो बैठ गई। इसे लगा भाभी सुनकर मुस्कुराई हैं, और ये वहम नहीं था, वो वाक़ई मुस्कुरा रही थी। ज़ैनब, क्या ख़्याल है तुम्हारा वलीद के बारे में? भाभी का खोजता हुआ अंदाज़ इसके सीने में अन्नी की तरह पेवस्त हुआ था। क्या मतलब, तुम्हें वलीद ने नहीं बताया? इन्होंने बहुत शरीफ से अंदाज़ में अपनी नंद को देखा था। ज़ैनब कितनी ही देर कुछ भी ना बोल सकी। क्या आपसे वलीद ने खुद कहा है? इसे अपनी आवाज़ गहरी खाई में गश्त करती गूंज से मुशाबा लगी थी। नहीं, इसने तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता मैंने अंदाज़ा ज़रूर लगाया है कि तुम और वो। बस भाभी, इसने इन्हें टोक दिया। भाभी से हैरत से देख रही थी। अगर वलीद हिमाकतें कर रहा है तो इसका मतलब ये कदर नहीं है कि मैं भी इसके साथ शरीक हो जाऊं। भाभी चुप सी हो गई। इसके लहजे की कतियत ने इन्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया था। लेकिन जानब, अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसमें क्या बुराई है? वो तुम्हारा कज़न है। वो मेरा देवर है। वो जोर देकर बोली। बहरहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ना आज और ना कल। और प्लीज़ भाभी, इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। इसने इनका हाथ थाम लिया, अपने अटल फैसले के बावजूद। कोई बात इसे अंदर ही अंदर हुलाए दे रही थी। भाभी ने इसके चेहरे पर गर्दिश करते साय को देखा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। इसने सर हिला दिया, अलबत्ता सुकून नहीं हुआ। वो सोच रही थी भाभी ने अंदाज़ा लगाया है। इससे पहले कि कोई और भी लगाए, मुझे कुछ करना होगा। वलीद को इसकी हिमाकत का एहसास दिलाना होगा, और यही बात इसे वापस लाहौर खींच लाई थी। वो बहुत नॉर्मल से अंदाज में इससे मिली थी। वलीद का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि इससे कबल हुआ करता था। इसकी आंखों या बातों में कोई ऐसा तासुर ना था जो इसे चौंकाता। अलबत्ता एक झिझक सी दर आई थी इसके अपने रवैये में, जिसे वो नापसंद करते हुए भी दूर नहीं कर पाई थी। जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई थी, इसकी पहली कड़ी यूं पूरी हुई कि इसने लाइबा की तस्वीर माजी को दिखाकर अपना ख्याल जाहिर किया। माजी भी कुछ पल तस्वीर देखती नहीं, फिर बोली, जिंदगी मुझे नहीं, वलीद को गुजारनी है। अगर ये लड़की से पसंद आ जाती है तो मैं भला क्यों एतराज़ करूंगी। ठीक है, फिर मैं आज ही ये तस्वीर इसे दिखा देती हूँ। इसने खुद ही बात करना मुनासिब समझा। दोपहर को माँ जी को सोने की आदत थी, इसे यही वक्त मुनासिब लगा। वो स्टडी में अपने बीसी पर कुछ काम कर रहा था। अगर तुम मसरूफ़ नहीं हो तो चंद मिनट मुझे दे सकते हो? मसरूफ़ तो मैं हूँ, मगर तुम कहो। मॉनिटर से नज़रें हटाकर इसने पूरी की पूरी रिवॉल्विंग चेयर इसकी तरफ घुमाई थी। नहीं, तुम फारिग हो जाओ, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। वलीद गर्दन हिलाकर वापस अपना काम करने लगा। वो उंगलियां मरोड़ती लफ्ज़ों से जुमले तरतीब देती रही। महज 5 मिनट बाद ही वो अपना काम ख़त्म करके इसके सामने आ बैठा। अब कहो। ज़ैनब ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। कैसी है? वलीद ने सरसरी से अंदाज में तस्वीर देखी। बड़ी क्यूट सी लड़की थी। अच्छी है। वलीद ने तस्वीर इसकी झोली में डाल दी। वो लोग इस वक्त मैट्रेस पर बैठे हुए थे, जिसके सामने ही टीवी भी पड़ा था। वलीद ने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया और अपनी मुख्तसर सी राय देकर लाताल्लुक हो गया। ज़ैनब को इसका अंदाज बुरा लगा था, फिर भी बोली, सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। डिस्कवरी पर वॉल्यूम सेट करते हुए वलीद ने कहा, लाइबा नाम है इसका। अगर तुम्हें याद हो तो इसने एमबीए तुम्हारे साथ ही किया था। मेरे मामू की इकलौती बेटी है। तुम एक बार देखो तो सही। इसकी लाताल्लुकी से झंझलाने पर मजबूर कर रही थी। वलीद ने स्क्रीन से निगाह हटाई, तस्वीर हाथ में ली और निहायत मसनूई संजीदगी से देखने लगा। चंद पल यूं ही सड़के। हाँ, अच्छी खूबसूरत लड़की है। मुझे याद आ गया है, ये मेरी क्लास फेलो नहीं बल्कि तो साल जूनियर थी। इसके एकेडमिक रिकॉर्ड ने काफ़ी धूम मचाई थी यूनिवर्सिटी में। वो रुका, फिर बोला, जोड़ी अच्छी रहेगी। वैसे तुमने तहमीना भाभी से पूछ लिया है? ज़ैनब ने हैरान होकर इसे देखा। तहमीना भाभी की इजाज़त ज़रूरी है ना भाई? आफ्टर ऑल शोएब भाई की ज़ोजा मोहतरमा है। लहजा इंतहाई शरीर था। वो ना समझी, मगर जब समझी तो महज एक हफ़्की बनी निगाह डालकर रह गई। मेरे मामू यहीं लाहौर में रहते हैं। कल मैं और माजी इनके यहाँ जा रहे हैं। इसने गोया तमहीद बाँधना शुरू की। ज़रूर जाओ। वलीद की नज़रें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। ज़ैनब को सबकी का एहसास हुआ, मगर दूसरे पल वो उठकर
ٹی وی آف کر چکی تھی۔ ولید نے اسے ٹی وی کے آگے دیوار کی طرح کھڑے دیکھا۔ کیا میری بات تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے ولید؟ تم خود میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو۔ گود میں رکھے کشن کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے ولید نے اسے بہت پیار سے دیکھا تھا۔ تو پھر میری بات مان لو ولید، لائبہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے، وہ لجاجت سے بولی۔ ولید مسکراتا ہوا عین اس کے سامنے آ رکا۔ زینب بھی بہت اچھی لڑکی ہے اور آئی ایم ڈیم شیور کہ جو خوشی مجھے اس کے ساتھ ملے گی وہ لائبہ اس کا شائبہ تک نہیں دے سکتی۔ زینب کو سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ یہ شخص جسے وہ اب تک بچہ سمجھ رہی تھی وہ بچہ قطعاً نہیں رہا تھا۔ وہ اپنا عکس اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہراساں ہو گئی۔ اس کا سر جھکا، پھر پلکیں بھی۔ جو تم چاہتے ہو وہ ممکن نہیں ہے ولید۔ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ وہ کسی طور چھپا نہ پائی تھی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کا انداز سراسر سمجھانے والا تھا۔ آخر تم مارے غیظ و بے بسی کے اس کی آواز کہیں اندر ہی اٹک رہی تھی۔ آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ دل کے معاملات میں عقل کا کیا کام؟ مصنوعی تخیر سے آنکھیں پٹپٹا کر دریافت کیا گیا۔ بعض اوقات آپ وہ نہیں کر پاتے جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت وہ نہیں کر پا رہی تھی جو کہ وہ کرنا چاہتی تھی۔ تم وہ رشتہ کیوں بھول رہے ہو جو ہمارے بیچ ہے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا، سب کچھ یاد ہے مجھے۔ اور وحید لالا کے انتقال کو 2 برس گزر چکے ہیں، اس نے کہنا چاہا، پھر سے زینب نے ٹوک دیا۔ اور اب تم چاہتے ہو کہ میں بھی مر جاؤں، ہے نا؟ اس کی آواز غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ زینب، ولید کی نگاہوں میں تعصب سمٹ آیا تھا۔ اسی موت سے تو بچانا چاہتا ہوں میں تمہیں، احمق لڑکی۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس کے بعد لوگوں کی انگلیاں مجھ پر اٹھنے لگے۔ بہت پرواہ ہے تمہیں لوگوں کی۔ پہلی بار اس کے لبوں پر طنز چمکا۔ نہیں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اپنی پرواہ ہے، اور میں نے تمہارے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ تو آپ سوچ لو، اچھا خاصا ہینڈسم ہوں میں، اپنا بزنس ہے، کوئی بری عادت بھی نہیں ہے مجھ میں، لوگ چاند سورج سے تشبیہ دیں گے ہماری جوڑی کو۔ سب سے بڑی بات یہ کہ تم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس قسم کی بکواس کرتے ہوئے؟ وہ نفرت سے پھنکاری۔ اب تک جسے بھائی سمجھتی رہی ہوں اسے شوہر بنانے سے بہتر ہے کہ میں ڈوب کر مر جاؤں۔ ولید کے لفظ کہیں اندر ہی ڈگمگا گئے، مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ ٹھیک ہے، تم ڈوبنے کی تیاری کرو، میں بہت اچھا تیراک ہوں۔ ہونٹوں کے کونے یہاں سے وہاں تک پھیل گئے۔ خدا کے لیے میرا مذاق مت اڑاؤ ولید قاسم، آج تم ہنس رہے ہو، کل کو پورا جہاں ہنسے گا۔ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتے ہوئے وہ گڑگڑائی تھی، آنکھوں میں جیسے کرچیاں بکھر گئی تھیں۔ تمہیں صرف جہاں کی پرواہ ہے، میری نہیں، وہ پوچھ رہا تھا۔ لیکن مجھے کسی جہاں کی پرواہ نہیں ہے، چاہے ہنسے چاہے روئے۔ مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے، مجھے تم ہی سے شادی کرنی ہے اور میں کروں گا بھی۔ اس کا دو ٹوک انداز زینب کو اندر تک سلگا گیا۔ نہیں مسٹر ولید، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے، کتنی تعریف کریں گے نا سب لوگ تمہاری، کتنا عظیم کہیں گے نا لوگ تمہیں کہ تم نے بیوہ بہاوج پر ترس کھا کر اس سے شادی کر لی۔ تمام تر زور بہاوج اور ترس پر تھا۔ ولید کی فراخ پیشانی پر اس الزام سے کئی سلوٹیں بڑھ گئی تھیں۔ میرے جذبات کے لیے اس قدر گھٹیا لفظ استعمال مت کرو زینب۔ ہاں، تمہارے جذبات، آخر تم اتنا بھڑک کیوں رہی ہو؟ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی غلط مطالبہ نہیں کیا، بتاؤ مجھے زینب، آخر کیا غلط ہے؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی شرعی پابندی نہیں ہے، پھر آخر تم کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ وہ رکا مگر زینب کو خاموش پا کر کچھ سوچ کر بولا، ہماری شادی کے متعلق میں کل ماجی سے بات کرنے والا ہوں۔ تم ماجی سے ایسی کوئی بات نہیں کرو گے؟ زینب نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تھی۔ ولید اس کی طرف مڑا، کچھ پل اس کے چہرے کو نگاہوں کی زد میں قید رکھنے کے بعد براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میں وہی کروں گا جو میرا دل کہتا ہے اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ زینب کا سارا وجود آگ کی زد میں آ گیا۔ وہ جانا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ تم وہی کرنا ولید قاسم جو تمہارا دل چاہتا ہے، اور میں وہ کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے۔ روک تو تم بھی مجھے نہیں سکتے۔ اور ہاں، وہ پلٹی، یاد رکھنا ولید، میری مرضی کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب کی بار وہ رکی نہیں تھی۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور تیسری کے بعد چوتھی فائل بھی اس نے میز پر پٹک کر اپنا سر ان پر گرا دیا۔ عمر کیسے کٹے گی ساری، دل نہیں لگ رہا فائلوں میں۔ اس نے حسب منشا شعر بگاڑا، ذہن الجھا ہوا تھا، کبھی ایک پہلو سامنے آتا تو کبھی دوسرا۔ وہ بہت اضطراری انداز میں دائیں ٹانگ ہلا رہا تھا۔ بے چینی شاید یوں ہی انسان کو مضطرب کر دیا کرتی ہے۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، پھر انگلی کی پھوڑ سے اسے بجایا گیا تھا۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں سر اٹھایا۔ ہائے فاتین، ہائے پرنس۔ وہ اندر آ گئی تھی، پھر اس کی شکل دیکھ کر جو ہنسنا شروع کیا تو کتنی ہی دیر ہنستی ہی چلی گئی۔ ولید نے اسے ناگواری سے دیکھا اور دونوں ہتھیلیوں سے میز پر بوجھ ڈال کر آگے جھکا۔ زہر لگ رہی ہو، اس نے دانت کھچکھچائے۔ فاتین کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ کیا بنا تمہاری لو سٹوری کا؟ وہ اپنی ہنسی پر قابو پا رہی تھی۔ فی الحال تو فلاپ جا رہی ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ تینا یار، وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ ریلیکس ولید، مان جائے گی، وہ تسلیہ میز مسکان سجائے بولی۔ ولید بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اٹھا اور گلاس ونڈو کے سامنے جا رکا۔
وہ سمجھ رہی ہے میں اس کی انسلٹ کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں وہ میری فیلنگس کو کیوں نہیں سمجھ رہی اب۔ اب مجھے کیا پتہ ہے کہ میں اس سے کب محبت کرنے لگا۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور بے بسی انتہا کو چھو رہی تھی۔ خواتین نے پھر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ مان جائے گی کب؟ جب وقت آئے گا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور وقت کب آئے گا؟ وہ مڑا اور شانہ گلاس سے ٹکا کر سینے پر بازو باندھ لیا۔ مجھے کیا پتا؟ وہ سر کھجا کر رہ گئی۔ فاتین کتنی ہی دیر گلاس کے اس طرف نظر آتے نیلے آسمان پر نظریں ٹکانے کے بعد وہ بولا۔ فاتین استعجابیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ کب اس سے محبت کرنے لگا۔ اس نے کئی بار کہا ہوا فقرہ دہرایا تو وہ تب گئی۔ ہاں، محبت نہ ہو گئی، تماشا ہی ہو گیا۔ شٹ اپ، میری محبت کو تماشا مت کہو، وہ برا مان گیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ مان جائے گی، اور نہ بھی مانے تو کیا فرق پڑتا ہے، شادی تو میں پھر بھی اسی سے کروں گا۔ وہ اپنی جون میں لوٹ آیا تھا۔ فاتین نے بڑھ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تم کہو تو میں زینب سے بات کروں؟ ارے نہیں، یہ بات اس سے اور بھی بری لگے گی۔ وہ دونوں ایک پل کو خاموش ہوئے۔ اف، تم تو بالکل بھی اچھے میزبان نہیں ہو ولید، کم سے کم کافی ہی پلوا دو۔ گھنٹہ بھر سے زینب نامہ کھولے بیٹھے ہو۔ ارے واہ، میرا زینب نامہ 2 منٹ برداشت نہیں ہوتا تم سے، اور جو ہر وقت احمد نامہ کھولے رہتی ہو۔ اس نے دو بدو تانا دیا تو وہ ایک دم بولی۔ تانا مت دو، کافی کے ساتھ پیزا کھلاؤ۔ کس خوشی میں؟ اپنی متوقع شادی کی خوشی، اور وہ بھی زینب کے ساتھ۔ اوکے، وہ فوراً راضی ہو گیا۔ میک ڈونلڈ چلتے ہیں، کہہ کر وہ فون پر سیکرٹری کو ضروری ہدایت دینے لگا، پھر ریسیور رکھ کر بولا۔ ویسے ایک بات ہے تینا۔ کیا؟ تم بھی اچھی خاصی ہو، حیرت ہے کہ مجھے تمہارا خیال کیوں نہیں آیا۔ متبسم و شریف لہجے میں وہ حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ فاتح نے گھور کر دیکھا، پھر مصنوعی آہ بھر کر بولی۔ ہائے، اس زودہ پیشے ماں کا پیشے ماں ہونا۔ اب چلو۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر نکلے تھے۔ واپس آیا تو ماں جی تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ کہاں تھے اب تک؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جی ذرا فاتح کے ساتھ چلا گیا تھا۔ وہ مختصراً بتا کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کیا تاریخ طے ہوئی ہے اس کی شادی کی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس کا منگیتر 4 ماہ کے لیے پیرس چلا گیا ہے۔ اس کی واپسی پر ہی شادی ہوگی۔ بتا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر سارا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ واپس پانجی کے پاس آیا تو وہ مسکرا کر بولی۔ زینب واپس لاہور چلی گئی ہے۔ وہ خجل سا ہو کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں یہ تو نہیں پوچھ رہا۔ اچھا تو پھر کیا پوچھ رہے ہو؟ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کسی چھوٹے سے بچے کی چوری پکڑ رہی ہوں، اور بچہ صاحب ذرا سی ڈھیل پا کر فوراً پھیل گئے تھے۔ آپ نے شعیب بھائی سے بات کی؟ قریب پڑی پانی کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ عقل تمہیں اب بھی نہیں آئی؟ 1000 بار کہا ہے گلاس میں ڈال کر آرام سے پیا کرو، مگر مجال ہے کہ تمہارے کان پر جوں رینگ جائے۔ وہ بغیر شرمندہ ہوئے مسکراتا رہا، پھر ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماں کے لیے تو اتنی محبت بھی بہت ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہ ان کی گود میں سمٹ جایا کرتا تھا۔ میں نے شعیب سے بات کی تھی، وہ انگلیاں اس کے سر میں پھیر رہی تھی۔ پھر کیا جواب دیا انہوں نے؟ اس کے لہجے میں امید کے دیے کی تھرتھراتی ہوئی لوگ کسی بے چینی تھی۔ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، بس زینب مان جائے تو۔ وہ خاموش ہو گئیں تو وہ ان کا بالوں میں حرکت کرتا ہاتھ بڑی محبت سے تھام کر بولا۔ جب میں زینب کے متعلق آپ سے بات کرنے والا تھا تو بہت ڈرا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آپ نہیں مانیں گی۔ کیوں بھلا تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میرا خیال تھا آپ روایتی ساسوں کی طرح تن کر کھڑی ہو جائیں گی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لیکن آپ پہ تو ساسوں والے گرج سرے سے ہے ہی نہیں۔ خدا معاف کرے مجھے ایسے گرسوں بسٹوں سے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگائی، پھر بولی۔ اور میں زینب کی ساس نہیں، ماں ہوں، اور مائیں اپنی اولاد کی بہتری ہی چاہتی ہیں۔ وحید کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے دل میں تم دونوں کی شادی کا خیال آیا تھا، مگر تب تم پڑھ رہی تھی۔ اس دوران 2 ایک رشتے بھی آئے تھے اس کے، جو کافی زیادہ اچھے تھے، مگر میرا دل راضی نہیں ہوا۔ مرحوم بھائی بھاوچ کی نشانی کو میں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ اتنے عرصے سے سبھی کچھ سوچے بیٹھی ہیں، اگر مجھے کوئی اور پسند آ جاتی تو، یا زینب بھی تو کسی اور کو پسند کر سکتی تھی۔ سبھی کچھ ممکن تھا، مگر خدا بڑا کارساز ہے۔ دیکھ لو، اس نے خود ہی تمہارے دل میں زینب کا خیال ڈال دیا۔ ان کی بات سن کر وہ دل ہی دل میں ہنسا۔ ماں کی زبان سے یہ بات سن کر اسے تھوڑی سی شرم آئی تھی، جسے اس نے تھپڑ مار کر بھگا دیا اور فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ پھر کچھ توقف کے بعد دھیرے سے بولا۔ وہ مان جائے گی نا ماں جی؟ وہ کیا اس کا باپ بھی مانے گا؟ وہ پرجوش انداز میں مسکرائیں تو وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ لیکن اس کے باپ سے تو مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں، عبدل سے کہہ دیں، اسے میں نے بازار بھیجا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر پھر رکی۔ کل اتوار ہے، تم فارغ ہو نا؟ جی، اس نے بتایا۔ پھر پوچھا کیوں؟ نہیں، یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ سو کر اٹھی تو کھڑکی سے باہر نظر آنے والا منظر موسم کی دل فریبی کی خبر دے رہا تھا۔ بادلوں کے موٹے موٹے ٹکڑوں کو ہوا نہ جانے کہاں اڑائے لیے جا رہی تھی۔ اس کا کمرہ گھر کے پچھلے جانب تھا۔ پچھلی دیوار والی کھڑکی سے کالونی کی صاف ستھری سڑک نظر آتی تھی، جس کے دونوں اطراف میں سفیدے
اور سنبل کے درخت تھے جن کی نیم برہنہ ٹہنیاں سردی سے ٹھٹرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خاموش اور پرسکون سڑک پر زرد اور خشک پتوں کا ڈھیر تھا جو ہوا کے ذرا سے تیز جھونکے سے دور تک گھومتے چلے جاتے تھے۔ دور کہیں کوئی کوئل ایسے موسم میں بھی کوک کر زندگی کی نوا دے رہی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے نے درختوں کو چیخنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ایک دم چونکی، پھر منہ دھو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ بھابی کچن میں مصروف تھی، اسے دیکھتے ہی بولی، اچھا ہوا تم جاگ گئی۔ اب یوں کرو، یہ بریانی کا مسالہ بھون لو، میں تب تک کوفتے بنا لیتی ہوں۔ کھانے میں دیر ہو گئی تو شعیب خفا ہوں گے۔ اتنا اہتمام کس خوشی میں ہو رہا ہے بھائی؟ اس نے چولہے پر چڑھی دیج کیوں میں جھانکا۔ ماں جی آئی ہیں۔ وہ سرسری سا بتا کر کچے قیمے میں مسالے ڈالنے لگی۔ زینب ایک پل کو چپ ہوئی، پھر بولی، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ اسے آنچ مدھم کرتا دیکھ کر وہ بولی، وہ طارق بھائی ہے نا، میری خالہ کے بیٹے، ان کی بیوی ہاسپٹل میں ہے، ماں جی اور شعیب اسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں۔ وہ سر ہلا کر ہنڈیا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھابی ہاتھ سے قیمہ مسل رہی تھی، کچھ سوچ کر انہوں نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ زینب، وہ رکی، پھر بولی، ماں جی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئی ہیں۔ زینب تنگ سی رہ گئی۔ میری مرضی کے بغیر؟ شعیب نے ہاں کہہ دی ہے۔ بھابی نے کسی مجرم کی طرح ایک بازر جرم کیا۔ وہ مارے صدمے کے اسٹول پر ڈھیر سی گئی۔ یہ نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا۔ کتنی دیر بعد وہ رندی آواز میں بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ شعیب بھائی اور ماں جی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ولید تو احمق ہے، گدھا ہے، بے وقوف ہے۔ ارے یہاں تو ہماری شان میں قصیدے پڑے جا رہے ہیں۔ ولید اسی پل کچن میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر زینب یوں کھڑی ہوئی جیسے شیر نے اپنے دشمن کو دیکھ کر چکننی ہوتی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ماں جی سے کچھ نہیں کہو گے۔ اس کا انداز بے حد جرحانہ تھا۔ ارے بھائی، میں نے تو ماں جی سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ ان کا اپنا دل بریانی کھانے کو چاہ رہا تھا، تبھی تو انہوں نے بھابی سے فرمائش کی۔ وہ کمال معصومیت سے بولا، ساتھ ہی بھابی سے تائید بھی چاہی۔ بکو مت ولید قاسم، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ جو تم چاہتے ہو، اول تو میں وہ ہونے ہی نہیں دوں گی، لیکن اگر کچھ ایسا ہوا تو اس سے کوئی بات بن نہ سکی۔ اس تو کے آگے تو اس نے قطعاً نہیں سوچا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد اللہ کے شعلے لپکتے محسوس ہو رہے تھے۔ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، ورنہ۔ وہ انگلی اٹھا کر بڑے ضبط سے بولی۔ ورنہ؟ ولید کی نگاہوں میں لطف بڑی سرکشی ہچکولے کھا رہی تھی۔ ورنہ میں تمہیں دھکے مار کر باہر نکال دوں گی۔ ولید کے لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ وہ غصے میں 200 واٹ کے بلب کی طرح جل رہی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے جا رکا۔ اچھا ذرا ہم بھی تو دیکھیں آپ کی طاقت۔ چیلنجنگ انداز سراسر استہزائیہ تھا۔ زینب کلس کر رہ گئی۔ اس دیوارے چین کو دھکا دے کر ذرا سا بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ بھابی زینب کی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ زینب نہایت غصے سے دب دب کرتی باہر نکل گئی۔ بھابی نے سر پیٹ لیا، جبکہ ولید مسکرا کر بولا، مجھے تو وہ ہوا ہے جو رومیو کو جولٹ سے ہوا تھا، اور اسے تو وہ ہوا ہے جو امریکہ کو تمام اسلامی ممالک سے ہوا ہے۔ بھابی نے خالی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ کتنی ہی دیر کھڑی رہی۔ انہیں اپنے شوہر نامدار پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے انہیں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام کرنے کے لیے کہا تھا، اور اگرچہ وہ اچھی کوہ پیما تھی، مگر زینب جیسے پہاڑ کو سر کرنا کافی کٹھن تھا۔ پھر جس قسم کے رد عمل کا اظہار اس نے ولید کے سامنے کیا تھا، انہیں تو اپنی خیریت بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے دل کوڑا کیا اور اندر داخل ہو گئیں۔ نیم تاریک کمرے میں ماؤنٹ ایوریسٹ انہیں بیڈ پر دراز نظر آئی۔ وہ چھت پر نظریں گاڑے ہوئے تھیں۔ کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے زینب؟ گفتگو کا انداز کرتے ہوئے انہوں نے ٹیوب لائٹ آن کر دی۔ ایک جھماکے سے روشنی پھیلی اور اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے تیزی سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا، پھر جب تک آنکھوں نے روشنی کو قبول کیا، بھابی نہ صرف اس کے قریب بیٹھ چکی تھی بلکہ ہاتھ بھی اس کے کندھے پر تھا۔ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، چلو کچھ دیر ٹیرس پر واک کرتے ہیں۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ بھابی اس کے کھڑے ہونے کی منتظر ہی رہیں، جبکہ وہ آلتی پالتی مارے جانے کس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بھابی لفظ ڈھونڈنے لگی۔ کچھ دیر بعد زینب کی آواز گونجی، آپ نے شعیب بھائی سے کہا؟ آنکھوں میں آنسو ناراض کی شمع جلائے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھابی کی نگاہیں جھک گئیں۔ ابھی کچھ روز قبل ہی تو انہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ ہوگا، اور اب؟ اچھا زینب، ایک بات بتاؤ، آخر تم ولید سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا اعتراض ہے تمہیں، جبکہ تم ولید کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہو؟ میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، تبھی انکار کر رہی ہوں، وہ بولی۔ کیا یہ اعتراض کافی نہیں ہے؟ وہ مجھ سے پورے 2 برس چھوٹا ہے، میرے مرحوم شوہر کا بھائی ہے، جو کچھ عرصہ قبل تک میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا کرتا تھا۔ یاد ہے آپ کو وحید کے انتقال سے قبل وہ مجھے بھابی کہا کرتا تھا؟ یہ اتنا بڑا اعتراض تو نہیں ہے جانو، اسلام نے اس قسم کی شادی کی اجازت دی ہے۔ پھر جب ولید تمہیں بھابی کہتا تب وہ تمہیں صرف وحید کے حوالے سے دیکھتا تھا، اب تو وہ بچہ تو نہیں رہا نا۔ نوجوانی اور جوانی کے جذبات میں بہت فرق ہوتا ہے زینب۔ انہوں نے توقف کیا، یہ دیکھنے کے لیے وہ سن رہی ہے یا نہیں۔ عمروں کا فرق بھی کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتا، محض 2 برس ہی تو بڑی ہو تم اس سے، لیکن ساتھ کھڑی ہو تو 4 سال چھوٹی ہی لگتی ہو، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ جس پر پڑتی ہے وہی جان سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ اس خب کا سامنا آج اور کل بھی مجھے کو کرنا پڑے گا، وہ تلخی سے بولی۔
सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि अब मेरा वजूद आपको नागवार लगने लगा है। इसने नहायत सहूलत से इल्ज़ाम इनके सर लगा दिया। खुदा के लिए ज़ैनब मुझे इतना गलत मत समझो, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, वरना तुमसे बढ़कर भला कौन अज़ीज़ हो सकता है मुझे। इन्हें बेहद सदमा पहुँचा था। मैं तो सिर्फ़ ये कह रही थी कि उम्र का ये फ़र्क, अभी उम्र पर आप बहुत लेक्चर दे सकती हैं भाभी, लेकिन एक बात बताइए, खुदा न खास्ता शोएब भाई को कुछ हो गया, तो क्या आप मज़हर से शादी कर लेंगी? वो भी तो आपसे सिर्फ़ 1 वर्ष छोटा है। जब सारी दुनिया दुश्मन लगने लगे तो इंसान अक्ल का दामन नादानस्ता तौर पर छोड़ देता है, इसके साथ भी यही हुआ था। ज़ैनब, वो हमारे गम की हैरत से आंखें फाड़े से देख रही थी। इसी पल दरवाज़ा दार से खुला, शोएब भाई का शर्मनाक चेहरा लिए अंदर दाखिल हुए। शर्म तो ना आई हो कि इतनी बड़ी बात कहते हुए? किस कदर खुदगर्ज़ लड़की हो तुम ज़ैनब, भाई के मरने की दुआएँ माँग रही हो। क्या हो गया है आपको? इसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बेचारी भाभी फ़ौरन घबरा उठी। तुम चुप रहो तहमीना, मुझे बात करने दो इससे। इन्होंने घूरा, वो सहम कर चुप हो गई। बिल्कुल भाभी, आप चुप ही रहें। वो शोएब की तरफ घूमी। और आप क्या बात करने आए हैं मुझसे? खुदगर्ज़ मैं हूँ या आप? साफ-साफ कह दीजिए, मेरा बोझ उठाते-उठाते थक गए हैं। काश मैं मर गई होती। वो रोने लगी। शोएब हिनक से इससे तके गए। फिर करे ज़ब्त से बोले, बेहतर होगा अब अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी मत कहना, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। हर हसरत पूरी हो जाएगी। शोला सा लपका था। शोएब प्लीज़, भाभी फिर मिनमिनाई मगर ये मिनमिनाहट धार में खो गई। हाँ, यही सच है कि तुम बोझ हो हम पर। नहीं रखना चाहता मैं तुम्हें अपने घर में। गुस्से में वो भी बोलते चले गए। ज़ैनब के अंदर गुस्सा गम बनकर उधम मचाने लगा। इसे अपने वजूद से दुमोड़ता महसूस हो रहा था। शोएब को अपने लफ्ज़ों की सख्ती का एहसास हुआ तो बोले, वलीद बहुत अच्छा है, अहमक लड़की, बहुत खुश रखेगा वो तुम्हें। आखिर कब तक तुम यूँ ही ज़िंदगी गुज़ारोगी? मेरी ज़िंदगी को मारें गोली, जहाँ आपका फ़ायदा है वहाँ चाहे मुझे किसी गधा गाड़ी वाले से ब्याह दें। इसने गाल रगड़े और कतियत से बोली, मगर एक बात याद रखिएगा शोएब भाई, मैं भी ज़ैनब हूँ, मर जाऊँगी मगर शादी नहीं करूँगी। ठीक है, ऐन बारात वाले रोज़ पंखे से लटक जाना या चूहे मार दवाई निगल लेना, मगर इतना तुम भी याद रखना, जहन्नुम में तन्हा तो हम भी तुम्हें नहीं रहने देंगे। इन्होंने तरकी धमकी दी और भाभी का हाथ थाम कर बाहर निकल गए। ये क्या किया आपने? आखिर क्या ज़रूरत थी इतनी सख्ती से बात करने की? वो मुतफ़िक्र से अंदाज़ में बोली। हकीकतन दुख हो रहा था। शोएब मुस्कुराने लगे। बाहर आते ही इनके अज़ाब ढीले पड़ गए थे। तुम तेल देखो और तेल की धार देखो, वो मुतबस्सुम व शरीर लहजे में बोले। शाम ने कब रात का आंचल ओढ़कर दिन के उजाले को अलविदा कहा। थक-हार कर परिंदे कब दरख्तों की नंगी टहनियों में सोए, खिड़की में खड़े होकर बाहर का नज़ारा खुली आंखों से देखने के बावजूद वो जान ना सकी थी। ज़ात के ऐवान में दुख अपनी तमाम तर शिद्दतों के साथ विराजमान था। कमरे की खामोश तन्हाई में वो मौजूद थी मगर नहीं थी। वो वहीद की रफ़ाकत में गुज़ारे लम्हों में भटक रही थी। कितना मुख्तसर दौर था वो, और दौर भी। वो ठिठक कर साख्त हो गई। अपने पीछे इसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी। इस पल दिल का गुबार आंखों में ठहरा हुआ था और वो किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। इसने अपने कंधे पर नरम चूड़ियों भरे हाथ का दबाव महसूस करके बहुत ज़ोर से आंखें भींच लीं। फिर दबाव बढ़ा तो इसका रुख मोड़ लिया गया। इसने ना चाहते हुए भी आंखें खोल दी। एक आवारा बूंद पलकों की कैद से रिहाई पाकर गाल पर लकीर छोड़ गई। इसके सामने माँ जी खड़ी थी, चाहत के दरीचे में मान का दिया सजाए, जिसकी लौ उम्मीद के तेल से रोशन थी। क्या मेरी बात भी नहीं मानोगी? मुझे तुम माँ कहती हो ना तुम, तो क्या तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं? ज़ैनब इनके शाने पर सरक के बुरी तरह रो दी। ज़रा सी पलकें उठाकर इसने ज़रदार आंचल की ओर से सारे कमरे में निगाह डाली। ये कमरा इसने कोई पहली बार नहीं देखा था और वो कोई पहली बार भी यहाँ नहीं आई थी, मगर आज तो इस कमरे के तमाम रंग ही बदले हुए थे। यकीनन सारे कमरे को नए सिरे से आरास्ता व बेरास्ता किया गया था। ज़मीन और सारा बेड गुलाब की ताज़ा पत्तियों से ढका हुआ था, जिनकी खुशगवार महक चारों ओर उड़ती फिर रही थी। बेड के इतराफ में रखे मेज़ों पर गुलदान वाइट और रेड लिली गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे, जबकि इसके दिमाग में अज़ियत के झक्कर चल रहे थे। इससे अपने सजे-सवरे रूप से सख्त वहशत हो रही थी, लेकिन अभी वो शदीद ख्वाहिश के बावजूद कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुबादा कोई कमरे में आ जाता और इसे आम हुलियों में देखकर न जाने क्या समझता। इससे एक हफ्ता कबल अपनी कज़न शाज़िया की कही बात याद आ गई, जब आप भी इसे मायूं बिठाना चाहती थी। रहने दो तहमीना, इसकी कौन-सी पहली शादी है? फिर पिछली बार भी तो मायूं बैठी थी, इस बार ना बैठेगी तो कौन-सी क़यामत आ जाएगी? लोग मज़ाक के लिबादे में कितना गहरा तंज़ कर जाते हैं। इसने इसी पल में जाना था। शिकस्त खोरदा सी निगाह भाभी पर डालकर वो पलकें झुका गई। एक इसी बात ने सारी हिम्मत खींच ली थी। फिर आने वाले दिनों में वो भाभी की हर बात मानती चली गई। ऑफ वाइट वॉल पर सरकती इसकी नज़र वलीद कासिम की तस्वीर पर जा रुकी। बिलाशुबा ब्लैक हाई नेक पे वो बहुत वजीहा लग रहा था। और यकीनन आज इसकी वजाहत को 4 चाँद लगे थे, क्योंकि इसने कई कज़िन्स को इस मुतल्लिक़ कहते सुना था। वैसे ज़ैनब, तुम हो बहुत खुशकिस्मत, दूसरी बार भी किस शान से बारात आई है तुम्हारी। पता नहीं ये रिश्क था या भई ज़ाहिर है ज़ैनब के अरमान तो पहली दफ़ा ही पूरे हो गए थे, लेकिन वलीद की तो पहली शादी है ना। जाने किसने कहा था और महफ़िल का ज़फ़रान बन गई थी।
وہ بھابھی سے کہنا چاہتی تھی مگر وہ ان سب کو ڈپٹ رہی تھی۔ یار چھوڑو ان سب باتوں کو زینب، تم یہ بتاؤ ولید نے تم سے پہلی بار اظہار عشق کب کیا تھا؟ اس کی ماموزات کاشفہ اشتیاق سے اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا دل چاہا تھا کہ اس پر ساری مصلحت بالائے طاق رکھتے اور دھارے مار مار کر روئے۔ کاشفہ کہہ رہی تھی تم دونوں اتنا عرصہ ہے کہ گھر میں رہتے رہے ہو، کوئی بات ایسی ہوگی جو بات شادی تک پہنچی؟ تم یہ سب ولید سے ہی پوچھ لینا۔ بھابھی نے اس سب کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس کے اندر بون بون تپکتا غصہ سوراخ کرنے لگا تھا، اور اب جب کہ وہ اس کی دلہن کی حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود تھی تو سوراخ کھائی کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس اپنے گل بوٹوں سے مزین ہاتھوں سے گلیز بو آ رہی تھی، تن سے لپٹا میرون عروسی جوڑا ایسا خون رنگا لگ رہا تھا، خون ہی تو تھا اس کی امیدوں کا، اس کے بھروسے اور مان کا۔ اور قاتل کون تھا؟ ولید قاسم، جس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے اٹھی تھی اور قد آدم آئینے کے سامنے رک کر زیورات اتارنے لگی تھی۔ جس پل وہ کمرے میں داخل ہوا زینب نہایت اطمینان سے بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ لاک کیا وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر بیڈ سے اتری تھی۔ اس سے قبل وہ گھونگھٹ پلٹنا نہیں بھولی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے تکتا رہا، پھر جیب سے والٹ اور دیگر ضروری اشیاء نکال کر میز پر رکھی اور صوفے پر نیند دراز ہو کر بہت سہولت سے ٹانگیں میز پر پھیلائے۔ اب وہ نہایت اطمینان سے سر کے پیچھے ہاتھ باندھے اسے نوچ نوچ کر زیورات اتارتا دیکھ رہا تھا، جس کے ہر انداز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ولید اسے پکارنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیا چیز زبان کو تالو سے چپکائے ہوئے تھی۔ اپنا سجا سورا روپ کس بے دردی سے اجاڑ رہی تھی وہ، اتنا صبر بھی نہیں کر رہی تھی کہ وہ نظر بھر کر دیکھ ہی لے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی متفکر ہو گئی تھی، حالانکہ کوئی غلط تمنا تو نہیں کی تھی اس نے، اور تمنا بھی ایسی جسے حاصل کرنے میں اس کے ارد گرد کے سبھی لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر ماضی کا خیال تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس نے بھی امید پر اپنی دنیا قائم کر لی تھی۔ اگر تم اطمینان سے بیٹھ کر میری بات سن لو تو شاید بہت سے معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ اسے واش روم کی طرف جاتا دیکھ کر وہ ایک دم بولا۔ زینب نے مڑ کر ایک حیرزدہ نظر اس پر ڈالی۔ شاید نہیں، یقیناً سلجھ سکتے ہوں گے، مگر مجھے تمہارے ساتھ کوئی معاملات نہیں سلجھانے۔ اس کے انداز میں سرد سی قطعیت تھی۔ کیوں؟ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بنا اس کے سامنے آیا تھا۔ کیونکہ یہ شادی ماں جی کی مرضی سے ہوئی ہے، یا پھر شعیب بھائی کی زبردستی کی وجہ سے، لہٰذا مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ ولید نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ تم نے کسی اور کی مرضی کے آگے سر جھکایا ہوگا، ہمیں تو ہمارے دل نے کہا تھا۔ وہ خود بخود مسکرایا۔ ٹھیک ہے زینب بی بی، ہم بھی دیکھیں گے کہ تم کب تک اپنی انا کا پرچم بلند رکھتی ہو۔ اس کی نگاہیں واش روم کے دروازے سے ٹکرا کر پلٹ آئیں۔ زینب باہر آئی تو وہ گردن تک کمبل تانے اطمینان سے سو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ اندر تک تپ گئی، اگرچہ پہلے بھی ارادہ صوفے پر رات گزارنے کا تھا، مگر اب تو سخت تذلیل کا احساس ہو رہا تھا۔ تیز تیز بالوں میں برش یوں پھیرا گویا سارا غصہ ادھر ہی نکال دینا ہو۔ دھاڑ سے الماری کھولی، کھینچ کھانچ کر کمبل نکالا، اسی دھاڑ سے بند کیا، راستے میں آئے ٹیبل کو ٹھوکر ماری، پھر تکلیف سے لب بھینچ لیے۔ ساری رات صوفے پر لیٹے کمر اکڑ گئی، رہ رہ کر ولید پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنا نہ ہوا کہ آ کر کہہ دے کہ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ تھک کر اٹھ بیٹھی، دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، گھور گھور کر کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی، جس کے چہرے پر بچوں جیسی مسکراہٹ تھی۔ بے ادب نہ ہو تو، بڑی ہوں میں اس سے، اور بڑوں کا احترام تو لازم ہے۔ جھنجھلا کر کمبل سر تک تان لیا۔ پھر جب صبح مؤذن نے پہلی اذان دی تب اس کی آنکھ لگی۔ خواب میں اس نے وحید کو دیکھا جو بڑی برہمی سے اس کے سامنے کھڑے تھے، جبکہ وہ منمنا رہی تھی۔ پھر وہیں کہیں ولید بھی آ گیا۔ زینب کو اس کے چہرے پر بڑی حباست نظر آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا تھا، پھر پورے استحقاق سے اس کے شانوں کے گرد اپنا بازو پھیلا دیا تھا۔ وہ مچل کر وحید سے التجا کرنے لگی، تبھی وحید نے پیروں سے ہوائی چپل اتاری اور ان دونوں کی طرف یوں بڑھے جیسے کسائی بکرے کی طرف بڑھتا ہے۔ انہوں نے کھینچ کر زینب کو ولید کے شکنجے سے آزاد کروایا، اور اس کے بعد دھب دھبا دھب ولید کی شامت آ گئی۔ مت مارے وحید، چھوڑ دیں، وحید بچہ ہے۔ وہ انہیں روکنے کو آگے بڑھی، اسی چکر میں ڈھا کر کے ایک ضرب اس کی کمر پر لگی اور وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، سانس بے حد غیر متوازن، دھڑکن ڈگمگاتی ہوئی اور چہرہ ارگ زدہ۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر گردن ادھر ادھر گھمائی، وحید کہیں نہیں تھے۔ البتہ ولید آئینے کے سامنے کھڑا بے حد حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں ہیئر برش تھا، اور کمرے میں ٹائم پیس کے الارم کی آواز گونج رہی تھی۔ کھڑکھڑاتی آواز ذہن پر کوڑے برساتی رہی۔ کیا ہوا زینب؟ اور کون بچہ؟ کس کا بچہ؟ ولید نے جھک کر تشویش سے اس کے زرد چہرے کو دیکھا۔ وہ ابھی تک سانس بحال نہیں کر پائی تھی۔ وہ وحید سراسیم کے چہرے سے حویدہ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وحید ابھی کہیں سے نکل کر سامنے آئیں گے اور اسے مارنے لگیں گے۔ اس کے ذہن سے تو شاید کبھی وحید لالا نہیں نکلیں گے۔ ولید ایک دم سیدھا ہوا۔ شادی مجھ سے ہوئی ہے اور خواب ابھی تک وحید لالا کے دیکھے جا رہے ہیں۔ بک تو ولید میاں، محبت کرنے کی یہی سزا ہے۔ وہ بڑبڑایا ایک دم ہی ولید کو۔ وحید
लाला से बेतहाशा जलन महसूस हुई थी। शोएब भाई और तहमीना भाभी नाश्ता लेकर आए हैं, उठकर फ्रेश हो जाओ। ज़ैनब के हवास बेदार हो चुके थे, सो एक अचटती नज़र इस पर डाली जिसके चेहरे पर अब खक की रकम थी। काश वहीद दोनों चप्पल उठा लेते और मैं भी इस वलीद के बच्चे का हशर बिगाड़ती। इसने दांत किचकिचाए और उठ खड़ी हुई। मैं सो रही थी, मर नहीं गई थी जो मुर्दों को जगाने वाला अलार्म लगाया है। अलार्म बंद करते हुए इसने एक निगाह भी गुलाब की नीम जान पत्तियों पर न डाली थी जो अपनी बेकदरी पर अब तक मातम को ना थी। वलीद ने इसे देखा और कद आदम आईने के सामने जा रुका। पिछले आधे घंटे में मैं आपको तकरीबन 5 बार आवाज़ें देकर जगाने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर आप तो यकीनन पूरा अस्तबल बेच कर सोई थी। अजनबी अंदाज में गहरा तंज था। काश ये ऊँट भी इस वक्त नजर आ जाता। वो बड़बड़ाकर वॉशरूम में घुस गई और जब ठंडे यक पानी से नहाकर बाहर निकली तो बुरी तरह कांप रही थी। भाई भाभी से वो नॉर्मल अंदाज में मिली थी। शोएब भाई ने इसकी पेशानी पर प्यार किया था। कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी बेटी, इन्होंने भाभी से कहा था और लहजे की शफ़क़त महसूस करके ज़ैनब ने इनके सीने पर सर रख दिया था। ज़रा-सी नज़र उठाकर करीब खड़े वलीद कासिम को देखा। ग्रे कलर के कुर्ता शलवार में वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। ज़ैनब झुंझला सी गई जब वो खुद खुश नहीं थी और इसे भी खुश होने का हक़ नहीं पहुँचता। ज़ैनब मुँह दिखाई में क्या मिला? इसकी उकताई सूरत देखकर भाभी इसकी तरफ झुकीं। इसने घबराकर वलीद को देखा जो इस वक्त दीगर कज़िन्स के साथ बातें करने में मशगूल था। इसे मुनासिब जवाब नहीं सूझ रहा था। क्या दिया है वलीद ने तुम्हें? भाभी ने उसे फिर टोका दिया तो वो सर झुकाकर कलाई में पड़ी चूड़ियों से खेलने लगी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो चौंकी, फिर कुछ सोचकर वलीद की तरफ घूमी। तुमने ज़ैनब को कुछ भी नहीं दिया? ये सवाल इन्होंने शोएब और कज़िन्स के बाहर जाने के बाद किया था। अरे वाह, कुछ भी नहीं क्यों? अपना आप इन मोहतरमा को सौंप दिया है, क्या ये काफ़ी नहीं है? इसने सरसरी मगर गहरी निगाह इस पर डाली जो इस वक्त दुनिया जहाँ के संजीदगी चेहरे पर सजाए नई नवेली दुल्हन की बजाय अम्मा दादी बनी बैठी थी। वो तो ठीक है, मगर काफ़ी नहीं है? तुम्हें कुछ और भी गिफ्ट देना चाहिए था। वो क्यों? मुँह दिखाई का तोहफ़ा अलग होता है। कोई 100 बार तो ये सूरत देख ही चुका हूँ मैं, फिर अब क्यों अलग से तोहफ़ा देता? इसने बहुत शरीर अंदाज में भाभी से दरियाफ़्त किया था। ज़ैनब को हतक का शदीद तरीन एहसास हुआ। ज़ुबान की नोक तक तो बहुत कुछ आया था, मगर भाभी के ख़याल से चुप रही। भाभी हँस रही थी। ज़रूर 100 बार देखी होगी, मगर दुल्हन बनी तो पहली बार ही देखी है ना? क्यों वलीद? वहीद भाई की शादी में नहीं देखा था ज़ैनब को? इसी पल वलीद की चचाज़ाद शाज़मीन ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा था। वलीद और भाभी ने एक साथ में ज़ैनब को देखा। वहाँ के तासुरात तवक्कात से कुछ कम ना थे। बिल्कुल देखा था, मगर तब दिल नहीं बढ़ा था। तभी तो दोबारा देखने का बंदोबस्त किया है। हर दर्जा इत्मीनान से जवाब देकर वो उठा और वार्डरोब के दाहिनी कैबिनेट से हरा मखमलीन केस निकाल लाया, जिसे खोलकर भाभी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये है, रात पहना नहीं सका था, लिहाजा अब पहना देता हूँ। सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर इसने गोल्ड नेकलेस ज़ैनब के गले में पहना दिया था। साथ ही कड़े भी थे जिन्हें एक ही कलाई में डालकर वो इसका हाथ थाम कर बैठ गया था। भाभी को एक गोना सुकून हुआ, जबकि ज़ैनब को यह चौंचलाहट बिल्कुल ना भाई थी और शाज़मीन बज़ाहिर मुस्कुराते हुए अपने दिल को थपकियाँ दे रही थी। वलीद जैसे शानदार बंदे के हाथ में अपना हाथ देखने का ख्वाब तो इसने भी देखा था। हाय, ये क्या कर रही हो तुम? माजी की दिलखराश हाय पर इसके हाथ से कफ़कीर छूट गया। वो झटके से पीछे ना हटी होती तो यकीनन गरम मसाले से इसके पाँव पर तजरीदी आर्ट का बेहतरीन नमूना बन गया होता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ज़ैनब, क्या कर रही हो तुम? वो सदमे के असर से निकल कर अब किसी कदर गुस्से से पूछ रही थी। खाना पका रही हूँ माँ जी। कफ़कीर उठाते हुए इसने किसी कदर इस्तजाब से जवाब दिया, क्योंकि इनकी वजह नाराज़गी समझ नहीं पाई थी। किस कदर ने कहा है ये सब करने को? इन्होंने कफ़कीर इसके हाथों से लेकर इसे एक तरफ हटा दिया। क्या तुम हमारे ख़ानदान की रस्मों से नावाकिफ़ हो? मालूम है ना तुम्हें, कम से कम भी 1 महीना तक नई दुल्हन से काम नहीं करवाया जाता। वो इसे याद दिला रही थी। ज़ैनब को हँसी आ गई। भला अब हँस क्यों रही हो? मैं कहाँ की नई दुल्हन हूँ माँ जी, एक अरसे से इस घर में रह रही हूँ। काम करने की आदत पड़ गई है कि फ़ारिग नहीं बैठ सकती। पागलों जैसी बातें मत करो ज़ैनब। वो टपट कर बोली, अभी 1 हफ़्ता ही तो हुआ है तुम्हारी शादी को। मैं मानती हूँ कि बहुत अरसा तुम वहीद के हवाले से इस घर में आती रही हो, मगर अब बात दूसरी है। फिर वलीद क्या सोचेगा? मेरी नई नवेली दुल्हन को काम पर लगा दिया। आपके इन्होंने बात को मज़ाक का रंग देना चाहा, मगर वो मुस्कुरा भी न सकी। फिर आराम करने का यही तो चंद दिन है, इसके बाद तो सब कुछ तुम ही को सँभालना है। और कितने दिन हुए यहाँ? इन्होंने गहरा साँस भरा तो वो आज़र्दा सी होकर इनसे लिपट गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। ला हौला वला। इन्होंने झरझरी ली, फिर इसे खुद से अलग करते हुए बोली, खातिर जमा रखो, तुम्हारे बच्चों की शादियाँ किए बगैर इस दुनिया से जाने वाली नहीं हूँ मैं। जी। जी, वो बोली, मैं तो ये कह रही थी कि कुछ दिनों में सारा घर तुम्हीं को सँभालना पड़ेगा, क्योंकि हैदर मेरा वीज़ा भिजवा रहा है और अगले माह मैं दुबई जा रही हूँ। क्यों जा रही हैं माँ जी? वो परेशान सी हो गई थी। यहाँ कोई तकलीफ़ है आपको? मेरा मतलब है मेरी या वलीद की वजह से? अरे नहीं मेरे बच्चे, भला अपने घर में क्या तकलीफ़ होगी? वो इसे साथ लगाते हुए बोली, इसकी बीवी के लिए जुड़वा बच्चों को सँभालना मुश्किल हो रहा है, तभी मुझे बुलाया है, वरना वो कब माँ को याद करता है।
وہ نالا دکھائی دے رہی تھی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ بچوں کی غلطیاں کب غلطیاں لگتی ہیں؟ پھر ذاتی بزنس چلانا کوئی آسان کام ہے؟ وہ بیچارہ بھی کیا کرے؟ اسی موئے بزنس کی وجہ سے بھائی کی شادی میں شرکت بھی نہیں کر سکا۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ افسردہ سی ہو گئی۔ حیران تو خیر تھی ہی۔ آپ نے پہلے ذکر ہی نہیں کیا کہ دبئی جا رہی ہیں۔ ولید نے نہیں بتایا تمہیں؟ نہیں۔ ہاں بتایا تھا۔ اس نے بات بنائی کہ اپنے تعلق کی صد مہری کو کمال خوبصورتی سے سب کے سامنے بہترین بنا رکھا تھا۔ پھر مزید ایک ہفتہ ہی گزارا تو اس کی اکتاہٹ عرش کو چھونے لگی۔ بس بہت ہو چکا ماں جی، اب میں مزید ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ آج کھانا میں بناتی ہوں۔ اس نے چند لفظوں میں مدعا سمیٹا تو وہ گھور کر بولی، چپ کی بیٹھی رہو ماں جی پلیز۔ وہ عاجزی سے بولی، میں حد درجہ بوریت محسوس کر رہی ہوں، بھلا آپ خود بتائیں کہ میں کیا کروں؟ گھومو پھرو عیش کرو۔ تم دونوں کی حرکتیں مجھے کچھ مشکوک لگ رہی ہیں۔ شادی کے ابتدائی دن تو ہوتے ہی گھومنے پھرنے کے لیے ہیں۔ تم دونوں کو تو خدا ہی سمجھے، دعوتوں کو بھی منع کر رکھا ہے۔ میں پوچھتی ہوں دفتر سے اتنی دیر سے آنے کا کیا تک ہے؟ کمان کا رخ جنرل سرچنگ کرتے ولید کی طرف ہوا تو وہ اطمینان سے بولا، آفس میں کام بہت ہے ماں جی۔ ہاں ہاں، سارا آفس تمہارے ہی کندھوں پر سوار ہے۔ اچھا کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ ہنوز ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ میں کیا چاہوں گی؟ مگر پہلے اس ٹی وی کو تو بند کرو۔ ولید نے والیوم بہت کم کر دیا، البتہ آف نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دیر دل ہی دل میں بیٹے کے عقل پر ماتم کرتی رہی، پھر اکتا کر بولی، زینب کو کہیں گھما لاؤ۔ ولید نے زینب کو دیکھا جو اکتاہٹ کا شکار تھی۔ چڑیا گھر تو اس نے دیکھ رکھا ہے۔ وہ مذاق میں ہی بات ٹال دینا چاہتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ زینب کبھی جانے پر راضی نہ ہوگی۔ زینب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ آج کل ویسے بھی مذاق سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی۔ ولید ماجی نے اسے تنبیہی انداز میں گھورا تو وہ ہنسنے لگا۔ شدرا اور اچھرا یہ جا چکی ہے، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان بھی دیکھ رکھے ہیں۔ وہ انگلیوں پر گنوانے لگا۔ وہ ماجی کی طرف متوجہ تھا، مگر اس کے باوجود زینب کے تاثرات اسے اندر ہی اندر محظوظ کر رہے تھے۔ یوں کر میرے لال، ہڑپا اور منتداروں کی بکنگ کروا لے، شادی کے فوراً بعد گھومنے پھرنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی جگہ پورے پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ ماجی جل کر بولی۔ زینب کو اس جواب نے بڑا سکون دیا تھا، جبکہ ولید کا کہا چھت پھاڑ تھا۔ اچھا کل ہم بھارتی گیٹ جائیں گے ناشتہ کرنے۔ اس سے زینب کی تلملاہٹ مزہ دے رہی تھی، جس نے تب کر کہا تھا بھارتی گیٹ کی بجائے لاہوری منڈی چلیں گے لسی پینے۔ اس نے فکرہ دانتوں تلے چبا ڈالا تھا۔ ولید کی ہنسی دبانے کی کوشش ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ ماجی نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ان کی سنجیدگی ماجی کو حیران کر رہی تھی۔ تم دونوں کی کہیں مت تو نہیں ماری گئی؟ آپ خفا مت ہو، زینب سے پوچھ لیں، یہ جہاں جانا چاہے گی میں لے جاؤں گا۔ اس نے مزید چلانے کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے سارا بار اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ ماجی جھنجھلا گئیں۔ کیوں تمہارا منہ دکھتا ہے؟ پوچھتے ہوئے انہیں شک سا گزرا۔ وہ دونوں ان کے سامنے ایک دوسرے کو بس منہ توڑ جواب ہی دیتے رہے۔ دہنے دے ماجی، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ لاہوری منڈی بھی نہیں؟ اپنے پیچھے اس نے ولید کی آواز سنی تھی اور کوئی بھی جواب دیے بنا کمرے میں گھس گئی۔ بس اتر گیا 2 دن میں عشق کا بھوت۔ یہ نہیں کہتا کہ اپنے سے بڑی عمر کی بیوی کو ساتھ باہر لے جاتے شرم آتی ہے۔ بدگمانی ہر پہلو خود ہی تلاش کر لیا کرتی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، یکدم کن پٹی کے قریب نمی سی محسوس ہوئی۔ اس نے چھو کر دیکھا۔ ارے میں رو کیوں رہی ہوں؟ وہ حیران ہوئی، پھر جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ عجیب خاموش سی تھام دھرتی پر اتری تھی۔ آشیانوں کو لوٹتے پرندے بھی کیسے اداس اور اسی کی طرح خوف زدہ لگ رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ٹیرس کی ہری گریل کے پاس کھڑی مشرقی افق پر پھیلتے سیاہی مائل بادلوں کو دیکھتی رہی، حتیٰ کہ شام بھی اندھیرے میں تحلیل ہو گئی۔ اپنے گرد گرم شال اچھی طرح لپیٹ کر وہ نیچے آ گئی۔ ولید کے آنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ اس نے سارے گھر کی لائٹس آن کی اور لاؤنج میں آ گئی۔ ابھی ٹی وی آن کیا ہی تھا کہ فون گنگنا اٹھا۔ دوسری طرف ولید تھا، جس نے سلام کا جواب دیتے ہی کہا تھا، میں 15-20 منٹ میں آ رہا ہوں، تم تیار رہنا۔ آج فاتین نے اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رکھا ہے۔ زینب نے ناگواری سے لب بھینچ لیے۔ اس خیال سے ذرا خوشی ہوئی تھی کہ ولید نے اس کی تنہائی کے خیال سے فون کیا ہوگا۔ اب ساری دھڑی رہ گئی۔ دل تو چاہا کہہ دے مجھے کہیں نہیں جانا، مگر اچھا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایسی کوئی خاص تیاری تو کرنی نہیں تھی۔ اس نے میرون کرتا پاجامے کا انتخاب کیا، جس کے ساتھ فل ایمبرائڈری دوپٹہ تھا۔ سوٹ کی مناسبت سے ہلکی سی جولری پہن لی اور میک اپ اس نے نسبتاً ڈارک کیا تھا۔ اتنے عرصے بعد بہت دل سے تیار ہوئی تھی، سو اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ شیگی کٹ بالوں کو اس نے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ولید 15 منٹ کی بجائے پورے 45 منٹ بعد آیا تھا اور آتے ہی جلدی مچا دی تھی۔ راستے میں اس نے فریش ریڈ روز کا بوکے اور چاکلیٹ کیک خرید کر اسے تھما دیا تھا۔ فاتین کے گھر فاتین، اس کی 2 چھوٹی بہنوں اور والد نے ان کا استقبال کیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، گال سے گال ملا کر بوسہ دیتے ہوئے فاتین نے کہا تھا۔ اس نے بس مسکرا کر تعریف قبول کر لی۔ فاتین کے بابا نے اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ وہ بہت ہی شاندار پرسنالٹی اور باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے۔ زرمین اور نوشین بھی بے حد اچھی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار رہی تھی۔
ہر 2 منٹ بعد کوئی ایسی بات ہوتی جو اسے ہنسنے پر مجبور کر دیتی اور وہ ہنستی ہی چلی جاتی۔ کھانا بھی بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہاں آنا ناحق نہیں گیا۔ ماں جی کے جانے سے وہ بہت تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر عبدل بھی کچھ دنوں کے لیے گاؤں گیا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد فاتین اسے اپنا اسٹوڈیو دکھانے لے گئی تھی اور فائن آرٹس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھ کر بہت متاثر ہوئی تھی اور اس کا بربلا اظہار بھی کر دیا تھا۔ فاتین اس کی بات سن کر ہنسنے لگی، پھر بولی، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے زینب۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اس نے تجسس پھیلانا چاہا تو وہ مسکرا کر بولی، اچھا کیا؟ ادھر آؤ۔ وہ اسے ایک کونے میں لے گئی، پھر اس نے ایک تصویر اٹھا کر زینب کے سامنے کر دی۔ ارے یہ تو میں ہوں۔ زینب کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ فاتین اپنے کارنامے پر خود ہی بہت خوش ہو رہی تھی۔ ہاں بھائی، یہ تم ہی ہو، میں نے بنائی ہے یہ تصویر، اس نے بتایا۔ ایکچولی تمہارے چہرے کے ایک ایک نقش کے بارے میں مجھے ولید نے بتایا تھا، بس میں نے اندازے سے تصویر بنا دی۔ فاتین تصویر پر نظریں ٹکائے شاید تنقیدی جائزہ لے رہی تھی، جبکہ اس کا ذہن پہلی بات میں اٹک گیا تھا۔ میری اور ولید کی نیٹ فرینڈشپ ہوئی تھی، آہستہ آہستہ دوستی بڑھتی گئی، پھر ملاقات ہوئی اور اب ہم بیسٹ فرینڈز بن چکے ہیں۔ ہم جب بھی ملتے تھے ولید سب سے زیادہ تمہارے بارے میں ہی باتیں کرتا تھا اور میں احمد کے بارے میں۔ وہ رکی، پھر بولی، زینب تم پلیز ہماری فرینڈشپ کو غلط مت سمجھنا، ہم لوگ صرف دوست ہیں اور احمد سمجھتا ہے کہ… وہ خاموش ہو کر ہونٹ چبانے لگی۔ یکدم وہ بہت افسردہ نظر آنے لگی تھی۔ زینب نے اس کا ہاتھ بہت پیار سے تھام لیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں صرف دوست ہو، پلیز پلیز تم رو مت، وہ گھبرا کر بولی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ولید کی محبت سے واقف ہو۔ وہ افسردگی سے ہنسی۔ تو کیا احمد تمہاری محبت سے واقف نہیں ہے؟ وہ احمد کو نہیں جانتی تھی مگر فاتین کے انداز سے جان گئی تھی۔ فاتین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو وہ بولی، خیر تم فکر مت کرو، میں ولید سے کہوں گی وہ احمد کو سمجھائے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتین نے اس کی بات کاٹ دی، ہماری منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ اوہ، زینب چپ سی ہو گئی جبکہ فاتین ہنستے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی کیا قصہ لے کر بیٹھ گئی، احمد نہیں تو کوئی اور ہی صحیح، چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ ولید مجھے کوس رہا ہوگا کہ نہ جانے میں اس کی بیوی کو کہاں لے گئی۔ بعض اوقات انسان اندر کا حال چھپانے کے لیے ہنسی کا سہارا لیتا ہے اور اسے لگا کہ فاتین بھی ایسا ہی کر رہی ہے۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ بہت خوش قسمت ہو تم زینب، کیونکہ تمہیں ولید جیسا ہسبینڈ ملا ہے، مگر تم سے بھی زیادہ خوش قسمت ولید ہے کیونکہ اس سے تم ملی ہو۔ کوریڈور سے گزر کر لانگ روم کی طرف جاتے ہوئے فاتین نے کہا تھا، اور وہ یہ کمنٹ سن کر بہت زور سے ہنسی تھی۔ ان کی واپسی بہت دیر سے ہوئی تھی، راستہ بھر وہ منتظر ہی رہی کسی ستائشی جملے کی، مگر اور اس کی وجہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ وہی ولید تو تھا جسے وہ بچہ سمجھتی تھی اور جس سے شادی نہ کرنے کے لیے اس نے بہت احتجاج کیا تھا۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آئی تو کھلے دروازے سے آتی ولید کی آواز نے اسے کھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم اچھی خاصی ہو، زینب کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لیتا ہوں، مگر تم نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا۔ زینب کا سر گول گول گھومنے لگا، پیشانی پر کئی ایک سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ ولید کے بارے میں اس کی سوچ قدرے مثبت ہو گئی تھی، مگر اب دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا جس پر ولید بہت زور سے ہنسا تھا۔ ارے نہیں بھائی، تمہاری خوبصورتی کا تو میں قائل ہوں۔ یاد ہے اس دن ریسٹورنٹ میں وہ 60 سال کا بابا کیسے پیچھے پڑ گیا تھا؟ وہ تو شکر کرو وہاں میں آ گیا۔ گویا نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا دل دھڑا دھڑ چیخنے لگا۔ وہ پھر ہنس رہا تھا۔ سوچ لو، مجھ سے شاندار بندہ تمہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تم اشارہ تو کرو، میں کل ہی تم سے شادی کر لوں گا۔ زینب نے گھومتے سر کو سنبھالتے ہوئے دروازے کا سہارا لینا چاہا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ولید نے اسے تیزی سے جاتا دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولا، تینا میں تمہیں کچھ دیر بعد رنگ کرتا ہوں۔ فاتین کیوں ہی کرتی رہی گئی اور اس نے ریسیور رکھ بھی دیا۔ لاؤنج میں جھانکا، پھر کچن میں، لیکن زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ کھلے ہوئے لکڑی کے منقش دروازے کے باہر وہ سیڑھیوں میں بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ اتنی دور سے بھی اس کے چہرے سے جھانکتا تفکر دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان بکھرتی چلی گئی۔ وہ واپس بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آخر یہ تم کرتی کیا پھر رہی ہو زینب؟ ہے کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ولید شوہر ہے تمہارا، تہمینہ نے اسے باور کروایا تھا۔ معلوم ہے، خلق میں جاتی چائے یکدم ہی بے حد کڑوی ہو گئی تھی۔ بھابھی کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر متانت سے بولی، معلوم ہے تو الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ ایک بات بتاؤ زینب، آخر روز روز ولید سے جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اوہ، تو آپ اس کی وکالت کرنے آئی ہیں؟ میں اس کی وکالت نہیں کر رہی زینب، صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اگر تم دونوں کے جھگڑوں کی یہی رفتار رہی تو یہ شادی جسے محض 1 مہینہ ہوا ہے، ٹوٹنے میں ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ وہ اسے تاریک پہلو دکھا رہی تھی اور وہ تو پہلے ہی ہراساں تھی، مزید دہل گئی۔ خدا نہ کرے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ بھابھی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
لیکن زینب اس کے لیے تمہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں بھابھی؟ اور غلطی میری نہیں ہے، جھگڑے کی ابتدا ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی ہے، اس نے احتجاجاً کہا۔ وہ ابتدا کرتا ہے تو تم تصفیہ کر لیا کرو، میرا جھگڑا بھی ہوتا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ، مگر میں تمہاری طرح دو بدو جواب نہیں دیتی۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی، پھر سر اٹھا کر بولی، وہ بھی تو خاموش ہو سکتا ہے، آخر کو چھوٹا ہے مجھ سے۔ بکو مت، وہ دھاڑی پھر اس کی نکل اتار کر بولی، چھوٹا ہے مجھ سے، آخر کب تک تم عمر کا فرق لے کر بیٹھی رہو گی؟ صرف 2 سال چھوٹا ہے وہ، 10 برس چھوٹا ہوتا تب بھی رتبہ اسی کا بڑا ہونا تھا۔ احمق نہ ہو تو تمہیں وارن کر رہی ہوں زینب، تم اگر اسی چھوٹائی بڑائی کے چکر میں پڑی رہی نا تو ضرور اپنا گھر برباد کر لو گی۔ احمق وقت گزر جائے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ خدا کے لیے بھابھی مجھے مت ڈرائیں۔ اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ یہی خوف کھائے جا رہا ہے مجھے، پہلے وحید کو خدا نے چھین لیا اور اب ولید۔ اس کے کانوں میں وہ گفتگو سائرن کی طرح گونجنے لگی۔ بھابھی نے اسے روتے دیکھا تو بہت پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، پھر اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھو کر بولی، محبت کرنے لگی ہو نا اس سے؟ میں پہلے بھی اس سے محبت کرتی تھی، مگر پہلے وہ تمہارا دیور تھا، اب شوہر ہے۔ انہوں نے بات کاٹی۔ سوچو ذرا کیا گزرتی ہوگی اس بیچارے کے دل پر جب وہ تمہیں اس حلیے میں دیکھتا ہوگا۔ آج وہ اسے آئینہ دکھانے کے موڈ میں تھی۔ میرے حلیے کو کچھ مت کہیں، وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، اندر خفگی بھری تھی۔ وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، دل پر کیا خاک گزرے گی۔ بھابھی نے امڑتی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا۔ اس سے تو بس اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں نظر آتی ہیں، یا پھر اپنی یونیورسٹی فیلوز کی شان میں قصیدے پڑھ سکتا ہے وہ۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میری طرح اسے بھی اس شادی کے لیے ماں جی نے مجبور کیا ہوگا، ورنہ اس کا ایک سے ایک بھر کر معاشقہ مجھے ازبر ہے، ہر قصہ مجھے ہی سناتا تھا۔ اس کی آنکھیں حسین ہیں تو اس کا کمپلیکشن نہایت خوبصورت ہے، فلانی ماں جبین ہے تو فلانی ماں سیما۔ میں جانتی ہوں اب بھی اسے وہی نظر آتی ہیں۔ اب کی بار بھابھی ہنسی روک نہیں پائی، ہنسی تو پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ کیوں ہنس رہی ہیں بھابھی؟ اس نے جھنجھلا کر ٹوکا۔ سنا ہے دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ کہکے لگانے سے صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، بس اسی لیے۔ وہ بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ یہ شغل کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ تم کیا کہہ رہی تھی ولید؟ تمہیں دیکھتا نہیں ہے؟ انہوں نے آنکھیں رگڑیں جو لبالب بھر گئی تھی۔ جب بیوی تمہاری جیسے سرجھاڑ منہ پھاڑ ہوگی تو شوہر بیچارہ فلانیوں فلانیوں کو ہی دیکھے گا نا۔ آپ ہر بار مجھے ہی غلط قرار کیوں دیتی ہیں؟ اس لیے کہ غلط تم ہی ہو۔ جی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسے کوئی اور پسند آ گئی ہے۔ بالآخر اس نے کہہ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ بھابھی ایک دم سیدھی ہوئی تو اس نے ساری بات بتا دی، جسے سنتے ہی انہوں نے سر پیٹ لیا۔ اتنی بڑی بات اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، پچھلے ایک ہفتے سے اسی لیے یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ غصے سے بولی، تم سے بڑا احمق تو اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ دوسرا نکاح کرے تم فوراً اپنے گھر چلی جاؤ، بلکہ میں ولید کو فون کر دیتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انہوں نے بات کو زیب داستان کے لیے نہیں بڑھا دیا تھا۔ زینب نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ آپ رہنے دیجیے، میں ہی فون کر دیتی ہوں۔ وہ ٹیلی فون سیٹ اپنے قریب گھسیٹ کر بولی، اور جانے سے قبل اسے شعیب بھائی اور بھابھی سے اپنے غلط رویے اور سخت لفظوں کے لیے معافی مانگنی تھی۔ کار کی پرحدت فضا میں خاموشی گونج رہی تھی اور وہ مجسم کان بنی بیٹھی تھی۔ شاید وہ کہیں میں نے تمہیں مس کیا تھا، ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکا، کھانا کھاتے ہوئے بھی تم یاد آتی رہی، یہ 7 دن میں نے بڑی مشکلوں سے کاٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر سارا راستہ وہ یوں سنجیدگی سے ونڈ اسکرین سے باہر پیچھے سڑک پر نظریں گاڑے رہا تھا، گویا اس سے بڑھ کر ضروری کام اور کوئی نہ ہو۔ اب تو وہ لوگ لاہور میں داخل ہو کر اپنی کالونی کی حدود میں بھی داخل ہو چکے تھے۔ بدتمیز کہیں کا، کیا میں نہیں جانتی اسے؟ اگر مجھے یاد کرتا رہا ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتا؟ انا جو آڑے آتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتی رہی، تبھی گاڑی گیٹ کے سامنے رک گئی، مگر وہ ٹھوس انداز میں بیٹھی رہی۔ ولید نے کچھ پل اس کے اترنے کا انتظار کیا، پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ حد درجہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ کیا ساری رات کار میں ہی گزارنی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکی، پھر حجل سی ہو کر اتر گئی۔ گیٹ اچھی طرح بند کر لینا، چوکیدار نوکری چھوڑ گیا ہے، میں کچھ دیر میں آؤں گا۔ چابیاں سے تھما کر وہ کار بھگا لے گیا۔ وہ اندر آئی، کچھ دیر کمر سیدھی کی جو بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی، پھر کپڑے تبدیل کیے اور اپنے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کر کے وہ ولید کا انتظار کرنے لگی۔ آج ہر معاملہ نمٹا دینا چاہتی تھی۔ وال پر سجے کلاک نے 6 بجنے کا اعلان کیا تو وہ صوفے پر لیٹ گئی، پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوتی اٹھ بیٹھی، ایسی بے سود ہو کر سوئی تھی کہ وہ گزرنے کا بھی نہ ہوا تھا۔ وہ ولید کو سوچ کر پریشان ہو گئی جو اب تک نہ آیا تھا۔ 11:30 بجے اس کی واپسی ہوئی، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ اسے دیکھتے ہی وہ برس پڑی، حالانکہ سوچ لیا تھا کہ غصہ نہیں کرے گی، مگر پھر بھی خوف نے غصے میں مبتلا کر دیا۔ تم اب تک میرے انتظار میں جاگ رہی ہو؟ ولید کے لہجے میں استفہام تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ نہیں، موت کے فرشتے کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کچھ جواب صرف سوچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کھانا کھاؤ گی؟ لگا دوں؟ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، وہ کمال رکھائی سے بولا۔
اچھا چائے پیوگے؟ زینب نے غصے کے ابال کو اندر ہی دبایا۔ ولید نے رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور احسان کرنے والے انداز میں بولا، دل تو نہیں چاہ رہا، البتہ تم پینا چاہ رہی ہو تو تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ زینب سر ہلا کر کچن میں چلی گئی اور وہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اسے زینب کے رویے میں بڑی خوشگوار سی تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ جو تیر اس نے چلایا تھا وہ نشانے پر لگا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا، پھر کچھ سوچ کر کچن میں۔ زینب برنر کے قریب کھڑی تھی، اس کی پوچھ دروازے کی جانب تھی۔ وہ وہیں چوکر سے شانہ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی، پھر کھل کر مسکرا دیے۔ بلیک کھدر کے سادہ سا سوٹ میں بھی اس کا سراپا بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ شاید یہ محبت کا خاص اعزاز ہوتا ہے کہ دل میں بسنے والے ہر حال، ہر انداز میں اچھے لگتے ہیں۔ اس نے کہا کہیں اندر ہی اندر انگڑائیاں لینے لگا تھا۔ کوئی خوشگن جملہ زبان کی نوک پر مچل اٹھا تھا۔ اس نے نگاہ چرا لی مگر پھر جیسے بے بس ہو گیا۔ آج اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر دیکھتے رہنے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا رکا۔ ایک بے اختیاری سی اسے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں سیاہ بالوں سے جھانکتی سراہی دار گردن پر ٹھہر گئیں، جہاں ننھا سا تل مثل ماہ مسکرا رہا تھا۔ بس ایک پل تھا جو اسے اس چاند کے اپنا صرف اپنا ہونے کا یقین دلا گیا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے ریشمی پردہ ہٹا دیا اور زینب کرنٹ کھا کر بہت تیزی سے مڑی تھی۔ ولید اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ بس ایک ہی لمحہ تھا جو اس کا سب کچھ لے گیا۔ بے اختیاری تھی، اس کا ہاتھ اٹھا اور ولید کے گال پر نادیدہ نقش چھوڑ گیا۔ اپنی اس جسارت پر وہ خود بھی حیران پریشان سے سن رہ گئی۔ ولید گال پر ہاتھ رکھے ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے؟ ولید کے اندر اشتعال کی تیز ترین لہر دوڑ کر چہرے پر سرخی رقم کر گئی۔ وہ جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمائے مٹھیاں بھینچے اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے شیلف سے لگی کھڑی تھی۔ شرمندگی اور سراسیمگی جیسے اثرات نے اس کے دل پر سوکھے پتے جیسا لرزہ طاری کر دیا تھا۔ چائے ابل کر مزید آگ کو بھڑکانے لگی۔ زینب کو لگ رہا تھا کہ ابھی ولید کوئی چھری اٹھا کر اس کی شہرت کاٹ دے گا، ورنہ تھپڑوں کی بارش تو لازماً ہوگی، مگر اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ مگر وہ مڑا تھا اور تیزی سے راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا تھا۔ ولید وجہ سے خوف سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اس نے نہیں سنا اور گیٹ کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو لانگ روم کے کونوں خدروں میں سے نکل کر بائیں بائیں سناٹا بول رہا تھا۔ ملکہ سے اجالے نے اسے احساس دلایا کہ وہ بہت دیر تک سوتی رہی ہے۔ اس کا سر اس وقت بے حد بھاری ہو رہا تھا، شاید روتے رہنے کا اثر تھا۔ ولید ساری رات گھر نہیں آیا تھا اور اس وقت 11 کا وقت تھا۔ وہ بے دم ہو کر خود ہی کو کوسنے لگی۔ اسی پل فون کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا تھا۔ کسی خوشگمانی کے زیر اثر اس نے جھینکنے کے سے انداز میں رسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بابی تھیں جن کی آواز سنتے ہیں وہ بے اختیار ہونے لگی تھی اور ایک آن میں گھبرا گئی۔ مجھے اب بہت یاد آ رہی ہے۔ ان کے بار بار استفسار پر وہ یہی کہہ سکی، اف میں سمجھی ولید نے سچ مچ دوسری شادی کر لی۔ ابھی تک کی تو نہیں ہے مگر اب شاید کر لے۔ اس کے دل میں گونج ابھری اور آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ دوسری طرف بھابی نہ جانے کون سی تسلیاں دے رہی تھی۔ بھابھی آپ یہاں آ جائیں پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا۔ انہیں ساری حقیقت بتا کر وہ مزید شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ معلوم جو تھا ادھر سے بھی لان تان ہی ملے گی۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی، ویسے میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں اور شعیب کوئٹہ جا رہی ہیں۔ میری امی کا آپریشن ہے نا۔ اچھا ولید کہاں ہے؟ انہوں نے رک کر پوچھا تو وہ پل بھر کو خود بھی چپ سی رہ گئی، کیونکہ اس بات سے تو وہ خود بھی ناواقف تھی۔ ولید گھر پر نہیں ہے اتنی جلدی باہر چلا گیا؟ ابھی 1 منٹ پہلے ہی تو وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، پھر لائن کٹ گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی جبکہ زینب اپنی جگہ سے یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو، پھر تیزی سے بولی، اپنی امی کو میری طرف سے پوچھے گا بھابھی، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ پکارتے ہی رہ گئی مگر اس نے رسیور رکھ دیا، صوفے پر لاوارثوں کی طرح جھولتا دوپٹہ کندھوں پر ڈالا اور ولید اور اپنے مشترکہ بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے اگلے کئی پل اسے اس خوف کی نظر کرنے پڑے تھے جو ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ دل الگ تھر تھر کر رہا تھا۔ اس نے اندر ہی اندر آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، نہایت احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ولید اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ زینب نے بے اختیار جھرجھری سی لی اور اتنی ٹھنڈ میں بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ قریب ہی سفید سنگ مرمر کی ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ اسے دھچکا سا لگا مگر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آئی، کیونکہ پچھلے 2 ڈھائی ماہ اس نے دانستہ اس شخص سے بیگانہ ہو کر گزار دیے تھے۔ اس نے اپنے دل کو بڑے پیار سے سہلایا اور طفل تسلی دے کر اس کے قریب چلی آئی۔ ولید! بہت ڈرتے ڈرتے اس نے دھیرے سے پکارا مگر جواب موصول نہ ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔
जिसे बड़ी बेदर्दी और नफरत से झटक दिया गया था। वलीद ने टांगें बेड से नीचे लटका दी और साथ ही अखरोटी रंग की शर्ट पहन ली। ज़ैनब अभी लफ्ज़ ही ढूंढ रही थी जब वो शर्ट के बटन बंद करता हुआ उठा। एक पल में इसके दिल में गुमान जागा कि वह चला जाएगा, मगर इसने दरवाज़ा चौपट खोल दिया और वापस आकर बैठ गया। ज़ाहिर है इसे जाने का हुक्म दिया जा रहा था। मैं जानती हूँ वलीद कि तुम मुझसे बहुत खफ़ा हो, मगर प्लीज़ एक बार मेरी बात, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। इसकी बात काट कर वो बोला। अंदाज़ो आवाज़ में लहू मुंजमद कर देने वाली सट बहरी थी। वो कभी भी इससे इस अंदाज में बात नहीं करता था। ज़ैनब को आज इसके लहजे व अंदाज की नरमी और मोहब्बत का अंदाज़ा हो रहा था। वो इससे देखी गई जो इससे नहीं देख रहा था। हाथ में पानी की बोतल थी जिससे बड़े बड़े घूंट गालिबन गुस्सा कम करने के लिए पिए जा रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्या तुम मुझे। इसकी बात फिर कतः कर दी गई, मगर इस बार वलीद ने कुछ भी कहने से गुरेज किया था। बोतल साइड टेबल पर पटक कर वो दरवाजे के करीब जाकर यूं खड़ा हो गया जैसे इसके जाने का मुंतज़िर हो। मारे बेबसी के वो रोने लगी, निचला होंठ दांतों तले कुचला जा रहा था। प्लीज़ वलीद, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, इसने रोते हुए इल्तिजा की। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वलीद ने हर लफ्ज़ दांतों तले चबा डाला था। मुझे तुम्हारी किसी भी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना शायद मैं खुद पर काबू ना रख पाऊँ। इसने पहली बार ज़ैनब की तरफ देखा और इसकी रूह तक लरज़ गई। दबे दबे तंबीही लहजे में कितनी दरिश्ती और बरहमी थी, और आंखें आंखें बेहद सुर्ख हो रही थी, गोया सारा गुस्सा और नफरत वहीं सिमट आई हो। ज़ैनब के खलक में कांटे अटक गए और पेशानी पर अरक चमकने लगा। इसने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ आवाज़ में ढल ही ना सके। दरवाजे का हैंडल छोड़कर वलीद बड़े जारहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा। वो हिरासा होकर पीछे हटी, मगर इससे भी पहले वलीद ने इसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर धकेल दिया। वो ख़ज़ां गुरेज़ा पत्ते की तरह लड़खड़ा कर दीवार से टकराई, और जब तक संभली दरवाज़ा एक ज़ोरदार चीख मारकर खामोश हो चुका था। वो किसी हारे हुए जवारी की तरह बंद दरवाजे पर नज़रों से दस्तक देती दीवार के साथ लगी नीचे बैठी चली गई। और अब रो नहीं रही थी, इसे रोना आ भी नहीं रहा था, मगर दिल तो लरजीदा था ना, जो चीख चीख कर ज़या का एहसास दिला रहा था। वो बाहर निकली तो फ़िज़ा की खामोशी छट कर बादलों का रूप धार चुकी थी। गहरे रंग के बादल आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक नहायत खबासत से मुस्कुरा रहे थे। यकीनन अब शहर में बारिश का गुल मचना था। वो बरामदे में लॉन से मुंसलिक ठंडी यख सीढ़ियों में बैठकर सामने वाली दीवार से लिपटी बेल को देखने लगी, जिसके इक्का दुक्का कासनी फूल हवा की यखबस्तगी से थरथरा रहे थे। लॉन की वो हद जो पोर्च को लॉन से अलग करती थी, अलई की लंबी लंबी टहनियों को गोद में उठाए साख्त खड़ी थी, और उससे भीगी घास भी दबी दबी सी थी। जिस वक्त आसमान से पहला कतरा इस जमुर्दीन घास पर गिरा, तब ही एक गर्म आंसू इसके गाल पर लकीर छोड़ गया था। वो इंतहाई बेबसी के आलम में रोती ही चली गई। गलती जब अपनी हो तो इंसान किसी और को इल्ज़ाम देकर भला कैसे बरिउल ज़िम्मा हो सकता है। मैं वलीद को मना लूँगी, माफ़ी मांग लूँगी इससे। वो खुद ही को तसल्लियाँ देने लगी। फिर छाजूं छाछ बरसते मीना और ठंडी यख हवा ने इसे वहाँ से उठने पर मजबूर कर दिया था। अंदर अब्दुल अपने सुर्ख रज़ाई इर्द-गिर्द लपेटे टीवी के ऐन सामने बैठा नहायत इन हमाक से न जाने कौन सी पंजाबी फ़िल्म देख रहा था। वो वलीद को देख कर न चाहते हुए भी वहीं दरवाजे में रुक गई, जो बहुत अजलत भरे अंदाज में फ़ोन पर बात कर रहा था। फिर अब्दुल के पास जाकर न जाने क्या कहा था, फिर इसी अजलत भरे अंदाज में इसके करीब से नहायत अजनबियत से गुजर कर बाहर चला गया था। अब्दुल, कहाँ गए हैं तुम्हारे साहब? इसने बहुत झिझकते हुए पूछा था, मगर अब्दुल की सारी दिलचस्पी फ़िल्म में थी। एयरपोर्ट गए हैं जी। एयरपोर्ट? इसका ध्यान माजी की तरफ गया था। वो जी, पिंडी से मेहमान आ रहे हैं, इनको लेने गए हैं। अब्दुल ने वॉल्यूम बढ़ा दिया था। कमर भाई को यहाँ लाहौर में कुछ ऑफिशियल काम के सिलसिले में आना था। मैंने सोचा कुछ मेरी आउटिंग भी हो जाएगी, तभी चली आई। नाश्ता करते हुए शाज़मीन ने बताया था। बहुत अच्छा किया भाई, वलीद ने मुस्कुराकर कहा। कपों में चाय उंडेलते हुए ज़ैनब ने ज़रा सी निगाह उठाकर वलीद को देखा। वो इसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। कमर तो सुबह ही सुबह अपने काम के सिलसिले में चले गए थे, जबकि वलीद ने महज शाज़मीन की खातिर ऑफिस जाना कैंसिल किया था, और इस बात का इजहार दांस्ता या ना दांस्ता कर भी दिया गया था। आज पूरे 3 दिन गुजर गए थे इन दोनों को आपस में बात किए, और अब शाज़मीन की आमद ने इसे बिल्कुल ही पाबंद कर दिया था। पिछले कुछ दिन इसने अपने पुराने बेडरूम में गुजारे थे, और अब वो हनूज सोफ़े को बेड बनाए हुए थी। सारी रात बेड खाली पड़ा रहता, क्योंकि वलीद स्टडी को बेडरूम बनाए हुए था। इससे दोबारा बात करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि शाज़मीन को सारा लाहौर दोबारा से देखने का शौक़ हुआ था। रात को अव्वल तो वो बहुत देर से आता और आते ही स्टडी में घुस जाता था। इस दिन भी वो किसी काम से रूम में आई तो वलीद वार्डरोब खोले टाई मैच कर रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने गर्दन मोड़कर देखा, फिर वापस गर्दन मोड़कर अपने काम में मगन हो गया था। ज़ैनब ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया, और अब हिम्मत नहीं हो रही थी अगला कदम उठाने की। सो वहीं खड़ी निचला होंठ दांतों में दबाए इसे देखती रही, जो अब कद आदम आईने के सामने खड़ा फटाफट टाई की नॉट लगा रहा था। ज़ैनब होले होले चलती इसके पीछे आन रुकी। शीशे में इस लंबे चौड़े शख्स का अक्स इसके अक्स को छुपाए हुए था।
چہرے پر ایسی سنجیدگی جو کم سے کم زینب کے لیے نئی اب ہرگز نہ رہی تھی۔ ولید اب بالوں میں برش کر رہا تھا۔ برش رکھ کر اس نے پرفیوم کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے ہی زینب نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر بوتل اٹھا لی اور اس کے اور آئینے کے بیچ قائل ہو گئی۔ کیمل کلر کی شرٹ پر لگے براؤن بٹنوں پر نظر جمائے بھی وہ ولید کے تاثرات جان سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پرفیوم اسپرے کرتی، ولید نے اس کے ہاتھ سے بوتل جھپٹ لی۔ زینب نے غائب ہو کر سوکھا خلق تڑ کیا۔ محبت میں کیا معاف کرنے کی گنجائش نہیں ولید؟ ولید نے اسے بہت طنز بھری نظروں سے دیکھ کر پرفیوم پٹکا اور بیڈ پر بیٹھ کر جلدی جلدی جوتے پہننے لگا۔ پلیز ولید، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، نہایت روکھے انداز میں کہہ کر وہ اسٹڈی میں چلا گیا اور فوراً ہی فائل لے کر واپس آیا۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایسا کوئی حق نہیں رکھتی، مگر کیا تم مجھے اس محبت کے واسطے بھی معاف نہیں کرو گے جو تمہیں مجھ سے تھی؟ اور بالآخر اس نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے جوڑ دیں۔ وہ گرگرا رہی تھی، مگر ولید کے اعصاب کے تناؤ میں چندہ فرق نہ آیا۔ چہرے پر سنجیدگی اور سرد مہری خود کے رہ گئی تھی۔ زینب کی آنکھوں سے برستے آنسو بھی اس کے لیے جیسے بارش سے زیادہ اہمیت نہ رکھتے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑے کھڑا تھا، جن میں تازہ الاؤ کی سی تپش تھی اور جن کی حدت زینب نے اپنے اندر تک محسوس کی تھی۔ تبھی تو اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ دیکھو ولید، ولید ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ فراق سے دروازہ کھول کر شاسمین اندر آئی تھی۔ زینب نے تیزی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ پلکیں جھکاتے ہوئے اس نے ولید کی سرد مہری کو گہری دل فریب مسکراہٹ میں بدلتے دیکھا تھا۔ میں بس آ ہی رہا تھا۔ ولید کی چہکتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، پھر شاسمین کی کھنکدار ہنسی۔ ارے کہیں میں مغل تو نہیں ہوئی؟ ارے نہیں یار، خیر چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اوہ ہاں چلو، اچھا زینب آپا، اللہ حافظ۔ بھاری جوتوں کے ساتھ ہائی ہیل کے ٹک ٹک، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز، کہیں دور کار سٹارٹ ہوئی اور سکوت چھا گیا۔ کچھ دیر بعد زینب نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ دونوں کب کے جا چکے تھے اور اب وہ کمرے میں تنہا تھی۔ زینب آپا، اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی۔ وہ نہایت اطمینان سے چینل پر چینل بدل رہی تھی۔ ایک سکون تھا، آزادی کا احساس تھا جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل اس نے عبدل سے ڈھیر سارے لطیفے سن کر کہکہے لگائے تھے، پھر جب ہنستے ہنستے تھک گئی تھی تو اسے پکوڑے تیار کرنے کا آرڈر دے دیا تھا، اور اب ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے وہ مسلسل ولید اور اس کے متوقع رویے کو سوچ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ولید کی کار کا مخصوص ہارن سنا تو چوکنی ہو کر بیٹھ گئی، مگر انداز ابھی بھی لاپرواہ سا تھا۔ ولید اندر آیا اور آتے ہی عبدل کو آواز دی تھی۔ زینب کی چونکہ اس کی جانب پوچھ تھی، اس لیے چہرے کے تاثرات جان نہ سکی، البتہ آواز کی کرختگی نے اسے عجیب سا احساس دلایا تھا۔ ولید نے عبدل کو سگریٹ لانے کے لیے کہا تھا اور اس کے جانے کے بعد اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ تم نے شاسمین سے کیا کہا ہے؟ ہاتھ میں پکڑا کوٹ صوفے پر پھینک کر اس نے سینے پر بازو باندھ لیے۔ زینب نے سر اٹھا کر اس سے قدرے حیرت سے دیکھا۔ میں نے شاسمین سے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ ولید نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا، پھر لفظ چبا کر بولا، کیا تم نے اس سے چلے جانے کے لیے نہیں کہا؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ لاہور میں اس کے کچھ اور رشتہ دار بھی مقیم ہیں۔ اس کا انداز سراسر خبر دینے والا تھا۔ ولید سلگ کر رہ گیا۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا؟ وہ صرف تم لوگوں سے ملنے لاہور آئی تھی تو اسی کر لو ولید، وہ ٹوک کر بولی۔ شاسمین ہم سے نہیں بلکہ صرف تم سے ملنے لاہور آئی تھی، اور میرا خیال ہے 2 ہفتے ملنے ملانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اب اس سے کچھ دن اپنے ماموں کے گھر قیام کرنا چاہیے۔ اس کا انداز بے حد دل جلانے والا تھا اور وہ واقعی جل گیا۔ تم انتہائی کم عقل اور ill mannered عورت ہو زینب۔ ہاں میں ہوں کم عقل اور ill mannered بھی۔ اس کا غصہ بھی باہر آیا تھا۔ ایک کام کرو مسٹر ولید، اپنی اس سے زیادہ عقل والی اور well mannered شاسمین کو لے آؤ اس گھر میں، پھر جی بھر کے اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، سیمینار جانا اور رات کو 2 ڈھائی بجے واپس آنا۔ کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، پھر تم جی بھر کر عیش کرتے رہنا۔ شٹ اپ، وہ دھارا تھا۔ سارا اعتراض ہی اس لفظ عیش پر تھا۔ پھر خود کلامی کے سے انداز میں جھنجھلایا، نہ جانے کس جاہل سے پالا پڑا ہے۔ وہ جو اس کے یوں دہاڑنے پر قائد سی ہو گئی تھی، زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی۔ اس جاہل سے شادی کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا، وہ تم خود تھے جو۔ ولید نے اس کی بات نہایت تیزی سے قطع کر دی۔ جانتا ہوں وہ میری ہی حماقت تھی، اور اپنی اس حماقت پر میں اب تک پچھتا رہا ہوں، اور زینب کی ساری خوشگمانی دھڑی کی دھڑی رہ گئی۔ ولید رخ موڑ چکا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سامنے آ گئی۔ بہت دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی، پھر تم تو خود محتاط ہو ولید قاسم، جو چاہو وہ کر سکتے ہو، تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے، طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ بہت زور سے بولی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ زور سے ولید کا آہنی ہاتھ اس کے گال پر پڑا تھا۔ وہ جو تن کر کھڑی ہوئی تھی، توازن برقرار نہ رکھ سکی، وہ کاؤچ پر گری تھی۔ اپنے لرزتے وجود کو سنبھالنے کی تو خیر کوئی کوشش نہ کی تھی، البتہ وہ اس سے دیکھے جا رہی تھی، پتہ نہیں حیرانگی سے یا دکھ سے۔ بہت بکواس کر لی تم نے، مگر اب ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں قتل ہی کر دوں گا، وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا، اور پھر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ٹیبل کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا تھا۔ کتنی ہی دیر بلا مقصد سڑکوں پر کار دراتے رہنے کے باوجود بھی اپنے دماغ میں اٹھتے دھوئیں کو کم نہیں کر پایا تھا۔ اصل پچھتاوا تو اب ہو رہا تھا۔ ایک اذیت ہی تو تھی جو اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔
جب وہ گھر سے نکلا تھا تب شام نے اپنا آنچل نہیں پھیلایا تھا اور اب سارا شہر رات کی تاریکی کو مات دینے کے لیے برقی کمکموں سے روزہ ہو چکا تھا۔ اس نے روڈ کے دوسری جانب بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے آسودگی سے دمک رہے تھے اور کچھ اس جیسے بھی تو تھے اکتائے ہوئے یا جھنجھلائے ہوئے۔ اس نے ایک گہرا سانس کار کی خاموشی اور اکتا دینے والی فضا میں خارج کیا اور کچھ سوچ کر آڈیو پلیئر آن کر دیا۔ ابرار الحق کا پریتو فل والیوم میں گونجنے لگا تھا۔ اس نے تب کر والیوم کم کیا، پھر کار کے شیشے کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے منہ سے ٹکرا کر بھاگنے لگی تھی۔ اس نے دوسری کیسٹ لگائی۔ عدنان سمیع اپنی خمار آلود آواز میں نہایت بھونڈا گانا گا رہا تھا۔ اس نے پھر کیسٹ بدل دی۔ اب کی بار قدرے سکون تھا کیونکہ نصرت فتح علی خان کی آواز میں آپ سے مل کر ہم گونجنے لگا تھا۔ وہ قدرے ریلیکس انداز میں ڈرائیو کرنے لگا۔ کبھی کبھی دل بھی عجیب حرکتیں کرتا ہے، خود سے خود ہی باتیں اور پہلو گھڑ کر آپ کے سامنے رکھے جاتا ہے، پھر آپ لاکھ چاہیں ان باتوں کو مان لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ سکتا اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھا لیا۔ دوسری طرف مسلسل بیل کے باوجود فون ریسیو نہیں کیا جا رہا تھا، مگر وہ مستقل مزاجی سے موبائل کان سے لگا کر بیٹھا رہا۔ تھک ہار کر انگیج ٹون آنے لگی تو اس نے دوسری بار نمبر ملایا۔ تیسری بار ٹرائی کرتے ہوئے اس کی انگلیاں ساخت ہوئیں۔ نصرت فتح علی اب کسے دا یار نہ بچھڑے گا رہا تھا۔ اس نے جھرجری سی لے کر موبائل ڈیش بورڈ پر پٹخ دیا اور ہاتھ گرانے والے انداز میں آڈیو پلیئر آف کر دیا تھا۔ بے سم پریشانی جھنجھلاہٹ کا باعث بنتی ہے، مگر وہ بے سم تو نہ تھا اور اس کے باوجود جھنجھلایا ہوا تھا، نہ جانے خود پر یا اس پر۔ اور بالآخر تھک کر اس نے کار اس سڑک پر ڈال دی جو اس کے گھر کو جاتی تھی، جہاں اس وقت وہ لڑکی تنہا تھی جس سے وہ بے حد حساب محبت کرتا تھا، جس کی آنکھوں میں اسے آنسو اچھے نہیں لگتے تھے، جس کی ہنسی سے اسے عشق تھا، جس نے ہاتھ چھوڑ کر اسے اس کی محبت کا واسطہ دیا تھا اور جسے اس نے بہت زوردار تھپڑ مارا تھا۔ پھول لینے صاحب جی، سگنل کھل چکا تھا۔ پچھلی گاڑیاں اسے آگے بڑھنے کے لیے ہارن دے رہی تھی جب 10-11 سال کے لڑکے نے جھک کر لجاجت سے کہا تھا۔ پچھلی گاڑیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ولید قاسم نے والٹ سے روپے نکال کر اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس کی توقع کے برخلاف گھر میں داخل ہوتے ہی خاموشی نے اس کا استقبال نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے تو گیٹ پر کھڑے دلدار چودھری نے سر تک ہاتھ لے جا کر اس سے سلیوٹ کیا تھا۔ کیسے ہو دلدار؟ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اللہ میاں کا کرم ہے صاحب۔ پوری بتیسی نکالے دلدار اس سے کار لاک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہاری بیوی اب کیسی ہے؟ اسے یاد آیا کہ وہ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے چھٹی لے کر گیا تھا۔ دلدار نے مثبت انداز میں سر ہلایا، پھر کچھ شرماتے ہوئے بولا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو صاحب۔ مبارک؟ وہ کس لیے؟ ولید حیران ہوا۔ وہ جی، آپ چاچو بن گئے ہو۔ چاچو؟ وہ کچھ اور حیران ہوا، پھر ایک دم بولا، مگر تمہیں کس نے بتایا؟ میری بیوی نے۔ تمہاری بیوی نے؟ ولید کی حیرانگی کسی طور کم ہو ہی نہیں رہی تھی، پھر جھنجھلا کر بولا، لیکن میرے چاچو بننے کی خبر تمہاری بیوی کو کیسے مل گئی دلدار؟ وہ ایسے کہ اللہ میاں نے دلدار چودھری کو پیاری سی بیٹی دی ہے۔ پیچھے سے آتے عبدل نے مشکل آسان کی۔ پہلے تو ولید چپ سا رہ گیا، پھر مسکرا کر بولا، بہت مبارک ہو دلدار۔ یہ لو بچی کے لیے کچھ لے لینا۔ اس نے والٹ سے 500 کا نوٹ نکال کر دلدار کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر کار کی چابی عبدل کو پکڑاتے ہوئے بولا، کچھ کھانے کا سامان ہے نکال لو۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولا، اور تم بھی تو گاؤں جا رہے تھے نا آج؟ جی سر جی، پر آپ نہیں جانا، بے نیازی سے کہہ کر وہ سامان نکالنے لگا۔ کیوں؟ اندر آئے جی بتاتا ہوں۔ وہ سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھا۔ ولید اس کے پیچھے تھا، مگر اندر جا کر عبدل کو کچھ بھی بتانا نہیں پڑا۔ منقش دروازہ کھلتے ہی سامنے موجود تخت آج پھر آباد تھا۔ ماجی کے ساتھ حیدر بھائی، نوشابہ بھابھی بیٹھے تھے۔ 2-2.5 سال کے 2 بچے ماہرہ اور معاویہ بھی تھے۔ مجھے فون کر دیا ہوتا تو میں آپ لوگوں کو لینے ایئرپورٹ آ جاتا۔ باجی کے گلے میں بازو ڈالے وہ کہہ رہا تھا، ہم نے سوچا تمہیں سرپرائز دے دیں۔ حیدر بھائی پستے چھیل رہے تھے، پھر وہ وہیں بیٹھ کر ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا جبکہ نظریں مسلسل اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے برآمد ہوئی تھی، بما ٹرالی جس میں چائے کے ساتھ لوازمات سجے ہوئے تھے۔ سوری یار ولید، تم لوگوں کی شادی میں تو ہم شریک نہیں ہو سکے، البتہ مبارک، تم اب قبول کر لو۔ وہ مسکراتے ہوئے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اپنا سارا چہرہ دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک بار پھر شرمندگی یہاں سے وہاں بکھر گئی۔ ولید، تم زینب کو لے کر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ نوشابہ کے اس سوال پر ولید نے گھبرا کر ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کچھ خاص ضرورت تو نہیں تھی، بس ہلکا سا فلو ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بھی پہلے زینب نے بات بنائی تو وہ دل ہی دل میں شکر کرنے لگا، ہلکے فلو نے یہ حشر کر دیا ہے، بھاری فلو کیا کرے گا؟ باجی نے گھڑکا تو وہ مسکرانے لگی جبکہ ماں جی کہہ رہی تھی، ان نے میری بچی کا بالکل خیال نہیں رکھا ولید، دیکھو تو کتنی کمزور لگ رہی ہے۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھیں۔ پھر رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں
اور وہ جو سوچ رہا تھا کہ تنہائی میسر آئے موقع ہی تلاش کرتا رہ گیا۔ 2 بجے کے قریب ماجی نے ان سب کو ڈپٹ کر اٹھایا اور زینب بولی، آج میں آپ کے پاس سوؤں گی۔ ماجی نے نہال ہوتے ہوئے اسے باہوں میں بھر لیا اور ولید اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا، ماجی بھی غلط ٹائم پر محبت جتاتی ہیں۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تو اٹھ بیٹھا، خالی صوفہ منہ چڑھا رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 3:30 کے فگر پر ٹک ٹک ناچ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر کچن میں آ گیا۔ کچھ دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ برنر کے قریب زینب کو کھڑا دیکھ کر اس کا دل اچھل کر خاموش ہوا تھا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے اس نے کہا۔ زینب نے گردن موڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ غالباً پہلے ہی یہی کام کر رہی تھی۔ تبھی پین میں کچھ اور دودھ ڈال دیا۔ ولید نے اسے خاموشی سے کام کرتے دیکھا، پھر نپے تلے قدموں سے اس کے قریب آ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر پہلے برنر آف کیا، پھر بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما، کچن کی لائٹس آف کی اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ لاک لگا کر وہ ایک پل کو رکا، پھر اس کی طرف لپٹا۔ وہ پلکیں جھکائے زمین میں جانے کیا کھوج رہی تھی۔ ولید نے بھر کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کہو، کیسے یقین آئے گا تمہیں میری محبت کا؟ مر جاؤں، جان دے دوں اپنی، پھر مانو گی میری چاہت کو؟ اس کی جھکی پلکوں کو نظروں کے حصار میں لیے وہ پوچھ رہا تھا، اور اس شکوے میں نائیت کا عنصر غالب تھا۔ وہ جو اتنی دیر سے آنکھوں میں دھند سجائے کھڑی تھی، خود سے کیا ہوا عہد بھول کر 2 قدم آگے بڑھی اور اس کے سینے سے سر ٹکا کر بری طرح رو دی۔ ولید نے چند پل توقف کیا تھا، پھر بہت اطمینان اور پیار سے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار باندھ دیا تھا۔ کوئی آپ کے سامنے اپنا غم اسی لیے بہاتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے اپنا غم چھپا لینے کا مان ہوتا ہے۔ اس کے مسکراتے لب زینب کے ریشمی بالوں کو چھونے لگے تھے۔ وہ روتی رہی حتیٰ کہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ پھر جب اپنی بے اختیاری کا دھیان آیا تو شرمندہ سی ہو کر ایک طرف ہو گئی۔ ولید نے اسے گال رگڑتے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولا، میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ مر جاؤں پھر مانو گی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگی، مگر ولید نے بازو سے پکڑ کر واپس اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم تو کبھی بھی کچھ نہیں کہتی، کیونکہ تمہاری انا تمہیں کچھ کہنے ہی نہیں دیتی۔ اس کا سارا زور انا پر تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ یہ سچ نہیں ہے۔ اس نے احتجاج کیا تو وہ تلخی سے ہنسا اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ یہی سچ ہے زینب بیوی کہ تمہاری اس گردن کو انا کا کلف لگا ہوا ہے، جو تمہیں بعد میں بھی روکتی رہی ہے، ورنہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، وہ حق تھا میرا۔ وہ اسے پچھلا قصہ یاد دلا رہا تھا۔ زینب پھر سے رونے لگی اور وہیں زمین پر دو زانوں بیٹھ گئی تھی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو ولید، میں انا پسند تو کبھی بھی نہیں رہی۔ اس نے آنسوں پر قابو پانے کی خفیف سی کوشش کی۔ مجھے لگا تھا کہ میری طرح تمہیں بھی اس شادی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ میرے اظہار کے باوجود وہ اس کے سامنے بالکل اسی کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، تمہارے اظہار کے باوجود، کیونکہ مجھے تمہاری باتیں صرف جھوٹ لگ رہی تھی۔ ہمارا ساتھ کوئی 2-4 روز کا تو تھا نہیں، ہم لوگ بہت عرصے سے ایک ساتھ تھے، اور اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا نہیں لگا تھا کہ تم مجھ سے دوسری قسم کی محبت کرتے ہو۔ ولید کا کہا بہت بے ساختہ تھا۔ یہ دوسری قسم کی محبت کیا ہوتی ہے بھائی؟ میں نے تو تم سے ہمیشہ ایک ہی قسم کی محبت کی تھی، سچی اور پکی۔ اب تم ہی آنکھیں پڑھنے کے فن سے نہ واقف ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ بے حد شوقی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینب نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور تھکے تھکے سے انداز میں ہنس دی۔ مجھے دنیا سے بہت ڈر لگتا تھا نا، جانے ہماری شادی کو لے کر لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی ہوں گی۔ ولید کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یہ لڑکی مرغے کی ایک ٹانگ چھوڑتی ہی نہ تھی۔ دنیا والوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہر وقت ہمیں یا ہماری شادی پر ہی باتیں بناتے رہیں، اور جب ہمارے مذہب نے ہمیں نہیں روکا تو بھاڑ میں جائے ساری دنیا۔ صرف اپنے فائدے کے لیے مذہب کا سہارا لینا کہاں کی شرافت ہے؟ کبھی نماز تو تم نے ایک نہیں پڑھی۔ اس نے چوٹ کی تو وہ بغیر شرمندہ ہوئے ہنسنے لگا۔ اب پڑھوں گا، بلکہ شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا، اور تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے، کیونکہ انا پسند میں نہیں تم ہو۔ ولید نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو وہ بولی، میرے انکار کو تم نے انا کا مسئلہ بنا لیا، تبھی تو شادی کے بعد ایک بار بھی مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا، کیا ضروری ہے کہ ہر الزام میرے سر ہی آئے؟ میں تو اسی رات ہر معاملہ نپٹا دینا چاہتا تھا، مگر تم تو میری شکل دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ کچھ جا کے مجھ سے بات کرنا، اور بعد میں جب میں نے خود پیش قدمی کرنی چاہی تو جواباً تھپڑ کھانے کو ملا تھا۔ وہ نروٹھے پن سے بولا، اور پہلی بار زینب نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکانے کی بجائے بہت پیار سے اپنے شریک سفر کو دیکھا تھا۔ اپنی اس حرکت کے لیے میں شرمندہ تھی، اور ہوں بھی، اور میں نے تم سے معافی بھی مانگی تھی۔ پتہ نہیں تم نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں ولید؟ وہ بے اختیاری میں ہوا تھا۔ یقین کرو میں نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، اور بدلہ تو تم لے ہی چکے ہو۔ اس نے کہتے ہوئے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دائیں گال پر انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ولید نے ہاتھ کی پشت سے ان نشانات کو چھوا۔ میں نے تمہیں بے اختیاری میں نہیں مارا تھا، بلکہ جان بوجھ کر مارا، اور وجہ بدلہ لینا قطعی نہیں تھی۔ تم اگر اب بھی میری زندگی سے نکلنے کی بات کرو گی تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ زور سے ماروں گا۔ وہ بہت اپنائیت و محبت سے بول رہا تھا، مگر آخری بات سن کر زینب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ولید ہنسنے لگا، پھر ٹیبل پر پڑا لائٹر اٹھا کر سگریٹ سلگانے لگا، مگر اس سے بھی پہلے زینب نے اس کے ہونٹوں کے بیچ دبا سگریٹ کھینچ لیا اور خفگی سے بولی، میں اپنے گھر میں اس قسم کی فضولیات بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اچھا، تو پھر کس قسم کی فضولیات برداشت کریں گی آپ؟
سینے پر بازو باندھ کر وہ شوخی سے اس کی طرف جھکا زینب اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، ماجی کی آنکھ کھل گئی تو مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گی۔ ولید نے اس کا ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھا دیا۔ پہلے میری آنکھوں میں جھانک کر بتاؤ، تمہیں میری محبت پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ ہر درمی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ زینب نے بہت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسے شخص کی محبت پر تو میں یقین کر ہی نہیں سکتی جو کسی اور سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو۔ ولید نے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی۔ ارادہ تو خیر میں ابھی بھی رکھتا ہوں، بلکہ تم اجازت دو تو میں کل ہی دوسری شادی کر لوں۔ کر لو اور اپنی محبت کا یقین بھی اسی کو دلانا۔ ناراضگی سے کہتی ہاتھ چھڑوا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر ولید کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اس کے قدموں کو وقفہ کرنا پڑا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، مگر زندگی کا رنگ ولید کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ شادی تو خیر میں کر ہی لوں گا، البتہ محبت میں صرف تم سے کرتا ہوں اور یقین بھی تم ہی کو دلانا ہے۔ بند دروازے سے کمر ٹکائے وہ بہت شرارتی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو ولید، دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی اور تم سے ابھی بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے۔ نیند نہ آنا تمہارا مسئلہ ہے، پھر کچن کا رستہ تمہیں معلوم ہے، لہٰذا اپنی مدد آپ کے تحت کام کرو۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اتنے دنوں سے اپنی مدد آپ ہی کر رہا تھا، مگر اب کل تک انتظار کرو، وہ تیزی سے کہہ کر لاک کھولنے لگی تھی۔ ابھی تو اسے گجرے بھی پہنانے تھے۔ اوہ نو، یعنی چائے کے لیے بھی کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ دس از ناٹ فیئر۔ اس کی پورے احتجاج آواز پر وہ پلٹی، پھر اس کے بکھرے بالوں کو کچھ اور منتشر کر کے بولی، لمبی ہے غم کی رات، مگر رات ہی تو ہے۔ خودمانی خیز انداز میں کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی اور اندر ولید قاسم بہت آسودگی سے مسکراتے ہوئے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا تھا۔ اور اس رات آسمان پر ٹمٹماتے ستارے کچھ اور ٹمٹمانے لگے تھے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا تھا، محبت نے جیتنے کا فن کہاں سے سیکھا ہے؟ اور یہ سوال سن کر ادھوری راتوں کے چاند نے ان کی عقل پر ماتم کیا تھا، مگر وہ اپنی نازک چاندنی کو بارفتہ نگاہوں سے تکنا نہیں بھولا تھا۔ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے اور وہ جھکنا رائیگاں نہیں ہوتا۔